बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं, इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और ख़वातीन औज़ात, अगस्त के महीने का जैसे ही आगाज़ होता है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि जो पाकिस्तानियत का पेट्रियाटिज़म की जो स्पिरिट होती है और जो जज्बा होता है वो अपने अरूज पे होता है। ये एक बड़ा अनमोल मौका हमें मिलता है 14 अगस्त की सूरत में कि जब हम अपने रब का शुक्र अदा कर सकते हैं और करते भी हैं, और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जितना भी शुक्र अदा करें, यकीन जाने हम इंसाफ नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुल्क में फ़िज़ा में सांस लेने का मौका दिया। ये जो धरती माँ है, इससे जो हमें शनाख्त मिली है, पहचान मिली है, और आप अपने मुल्क से बाहर जब भी जाते हैं तो पाकिस्तान इस धरती माँ की वजह से आपको जो है इज़्ज़त मिलती है, पहचान मिलती है, नाम मिलता है, मकाम मिलता है। लेकिन ख़वातीन औज़ात, किसी भी माशरे की या किसी भी मुल्क की तरक्की में जो तालीम है और तहकीक, यानी कि एजुकेशन एंड रिसर्च, इन दोनों का बड़ा एक अहम किरदार है, और ये माशरे की तरक्की में एक अहम सतून के तौर पे समझे जाते हैं, जाने जाते हैं, माने जाते हैं। इसमें इस बात पे गौर करना भी ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों में तहकीक की आदत, रिसर्च की आदत डालें, और छोटे छोटे नॉट हार्ड कोर लर्निंग, लेकिन साथ साथ नॉर्मल ज़िंदगी की रूटीन में बच्चों को पाकिस्तान हमने कैसे हासिल किया उसकी शॉर्ट स्टोरीज़ बताते हुए, ताकि बच्चों में बिलखसूस जो हमारे छोटे ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उनमें ये जज्बा भी पैदा हो और ज़्यादा हो, और उनको ये एहसास हो कि ये मुल्क हमें कितनी कुर्बानियों के बाद मिला है और एक तोहफे के तौर पे मिला है। तो ये ज़रूर रिसर्च की आदत, तहकीक की आदत बच्चों में और यंगस्टर्स में डालना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन औज़ात, आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात, चूँकि आपको मालूम है कि आज अगस्त स्पेशल अब प्रोग्रामिंग का आगाज़ होने वाला है, और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की ख़ास तौर पे प्रोग्रामिंग्स भी इस हवाले से जो है उनका इनकाद किया गया। तो वीकेंड एट होम में भी हम पाकिस्तान को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी धरती माँ को सेलिब्रेट करेंगे अपने ख़ास अंदाज से। हमारे साथ पेंटिंग सेगमेंट में मौजूद हैं जाहिद भाई, जाहिद अशरफ साहब, जो कि हमारे वीकेंड एट होम के फैमिली मेम्बर हैं। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप जाहिद भाई? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। आज किस तरीके से आप जश्न आज़ादी को और पाकिस्तानियत के जज्बे को सेलिब्रेट करेंगे, कैनवस के थ्रू बताइए। क्योंकि आज जज्बे का दिन है और पाकिस्तान का दिन है, तो मैंने आज जब करारदाद मंजूर हुई थी 1940 को, उसका एक सिंबल रखा है मीनार पाकिस्तान, जो हमारा कौमी मीनार है, उसके साथ फ्लैग रखा है जो कि कौमी एजेंडा है। बिल्कुल सही। उससे के बाद पूरी कौम है जो हिजरत कर रही है, इसको मैंने ड्रा कर लिया है। अरे वाह, ठीक है। नीचे लोग हैं, ताकि जो फीलिंग्स हैं, तो हम इन तीनों चीज़ों की कंपोजिशन करके आज पेंट करेंगे। बिल्कुल से। आप देखें, अभी तो चूंकि स्केच है तो अभी आपको इस तरह से नहीं नजर आएगा, फिर साथ साथ ये एक्रेलिक पेंट्स होंगे, वाटर पेंट्स होंगे। ख़वातीन औज़ात, आप देखें सन 1940 में अगर आप चले जाएं, जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, और ये तो अभी हम एक झलक दिखा रहे हैं, एक अक्कासी करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप वो मंजर कशी अगर करें तो उस वक्त क्या जज्बा होगा मुसलमानों का, बरसगीर के क्या जज्बा होगा कि एक अलग शनाख्त और पहचान उनको मिल रही है। मैं ये बात कर रही हूँ ना, तो यकीन जाने मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा कीजिए कि इस मुल्क की वजह से हमें जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त, मकाम और शनाख्त दी है। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स की बिलखसूस फील्ड की बात करें और क्लासिकल मौसीकी की बात करें, तो बरसगीर में ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में क्लासिकल मौसीकी के चंद ऐसे घराने, जिनमें पटियाला घराना एक ऐसा जाना माना घराना कि हर एक फ़र्द ने अपनी ज़िम्मेदारी बड़ी खुश उसलूबी के साथ निभाते हुए क्लासिकल मौसीकी को मुतारुफ़ कराया पूरी दुनिया में। सो पटियाला घराने के चश्मो चिराग हमारे साथ मौजूद है, और ये भी हमारे अपने ही हैं, रेडियो पाकिस्तान PTV नेटवर्क के अपने हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली अमजद और सलमान अमजद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का आपको इन एडवांस जश्न आज़ादी मुबारक। आप सबको भी बहुत एक्साइटमेंट होती है ना? बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल। वो बचपन याद आ जाता है कि जैसे ही अगस्त का महीना शुरू हो, झंडियाँ लगानी है, झंडे करने, बल्कि इसमें ऐसा ही है ना? छोटे होते हुए हमें बड़ा एक क्रेज़ होता था कि झंडियाँ लेके आते थे, घर के बाहर लगाते थे, और बड़ी खुशी और एक आज़ादी का एक जो जज्बा होता था वो भी उसके साथ बड़ी सेलिब्रेट करते थे हम सब मिलके दोस्त। ऐसा ही। और आपके तो बड़े बुजुर्गों ने, और अभी इस पे तफसील से गुफ्तगू करेंगे, मिली नगमे कौमी तराने किसी भी मुल्क की
شناخت اس طرح بنتے ہیں کہ بالخصوص جب 1965 کی ہم جنگ کی بات کرتے ہیں، میڈم نور جہاں کی آواز میں، شوکت علی صاحب کی آواز میں جو جنگی ترانے تھے، ملی نغمے تھے، وہ ایک اور پاکستانیت کے جذبے کو جو اپنے عروج پہ لے کے آتے ہیں. ہمارے ساتھ شیف ماجبین بھی موجود ہیں اینڈ وی آر پراؤڈ آف ہر، شی از اے پراؤڈ پاکستانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی، کیا ہونے والا ہے بتائیے. سندس آج ہم بنائیں گے کباب مسالہ. ٹھیک ہے، ایکسلنٹ. بالکل لائٹ سی گریوی کے ساتھ. کس کا کباب یعنی چکن یا چکن کا، مٹن، بیف، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، کسی سے بھی آپ بنا سکتے ہو. میں چکن سے بنا رہی ہوں. اس کے علاوہ ہم بلو لگون بنائیں گے، فریش سیلڈ بنے گا، اس کے علاوہ منٹ رائتا بنے گا. ٹھیک ہے. یہ بلو کلر کیسے آتا ہے بھائی، یہ بتائیں. فوڈ کلر سے. ہاں، بلو فوڈ پڑا ہوا ہے، کدھر ہے مجھے دکھائیے ذرا. میں نے یہ بنا کے باٹل رکھی ہے. اچھا اوکے، دکھائیے ذرا جلدی سے ایک دفعہ، کیونکہ خواتین حضرات آپ مارکیٹ وغیرہ میں جاتے ہیں نا، ریسٹورینٹس میں، تو ڈفرینٹ کلر کی جو ہے ڈرنکس آپ کو ملتی ہیں، تو دس از آن اے ہائر اینڈ. یہ دیکھیے گا، یہ اس کا کلر، اس کو اوبیسلی پانی میں یا سوڈا میں ڈالیں گے؟ پانی میں تو نہیں اس کو میں نے نا خود بنایا ہے کیونکہ یہ سرپ بہت ایکسپینسو ملتا ہے، تو اس کو میں بنا کے، یہ آپ کے پاس 3 مہینے سے 6 مہینے تک اس کی لائف ہوتی ہے. فریج میں آپ اس کو پریزرو کر سکتے ہیں. فریج میں، کیونکہ بازار میں آپ لیں گے تو وہ 6 سے 7 ہزار کی یہ بوٹل آتی ہے. ایسا ہی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بنایا کیسے؟ یہ دار چینی، لیمن جوس اور بالکل لائٹ سی چینی کے ساتھ، اور اس میں لیمن زیسٹ بھی ڈالا ہے، لیمن کا چھلکا. ٹھیک ہے، لیکن نیلا کلر کیسے آیا ابھی تک؟ اس کے بعد جب وہ جیسے ہی کوک ہوگا، گاڑھا پن آئے گا، اس میں ہم ہیٹ بند کر کے وہ جو ہے یہ بلو کلر وہ تھوڑا سا ڈیزالو کر کے، اب یہ پاؤڈر فارم میں بھی مل سکتا ہے اور آپ کو لیکوڈ فارم میں بھی مل سکتا ہے. گھول کے ڈالنا ہے نا الگ سے؟ ہاں جی، وہ اگر پاؤڈر فارم میں ہوگا تو تھوڑے سے پانی میں گھول کے آپ اس میں ایڈ کریں گے. ٹھنڈا ہوگا تو پھر ہم اس کو بوٹل میں ڈال لیں. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ اس کو 3 سے 6 مہینے، اور اس کو جب سرو کرنا ہوگا تو پانی کے ساتھ نہیں، سوڈا کے ساتھ؟ نہیں، سوڈا کے ساتھ، تھوڑے سے لیمن کے سلائسز اور فریش منٹ ہم لیوز ایڈ کریں. بالکل ٹھیک ہے. آپ پھر بنائیے. تو ایک دفعہ فائنل پریزنٹیشن میں نے کہا، کیونکہ یہ فیسینیشن اس کی ہوتی ہے نا ریسٹورینٹس میں، تو اچھا ابھی ہم نے اس کی ریسیپی شیئر کر لی. اچھا جی خواتین حضرات، آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا فیس بک اور انسٹا پیج کے ذریعے، اور پی ٹی وی ہوم اور ویکینڈ ہوم کے آفیشیل فیس بک پیج پہ، انسٹا پیج پہ یو مور دین ویلکم، آپ کامنٹس کرنا چاہیں. اچھا، بچپن میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایون ڈرائنگ کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے، آپ کو یاد ہے اسکولس کے اندر، اور ہم جو ہے وہ بنایا کرتے تھے اپنے اپنے انداز سے. مینار پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کا جھنڈا ہوتا تھا، گھر بنایا کرتے تھے. ہمارا جو اسکول میں ہوتا تھا، کیونکہ سب کو پتا تھا، تو ہمیں زیادہ تر وہ لوگ کمپٹیشن میں لے کے آتے تھے سنگنگ میں. اچھا. تو وہ مطلب اسکول کے اندر بھی ترانے سنے جا رہے ہیں ہم سے کہ آپ کے دادا، کیونکہ سب کو پتا تھا. ہمارا کیونکہ گھر تھا وال سٹی کے اندر، جو آبائی گھر تھا، تو جو وہاں پہ ایک آپ کو ماحول نظر آتا ہے نا، وہ آپ کو میرے خیال سے وال سٹی کے باہر وہ بہت کم نظر آتا ہے. ایسا ہی ہے. تو وہ پورا ایک پورا جیسے کہہ لیں کہ آپ سال پورا ویٹ رہتا تھا، انتظار کرتے تھے سب لوگ کہ جی وہ مہینہ آنا ہے، پھر ہم لوگوں نے ساتھ جانا ہے. وہ پاس ایک بہت بڑا بازار ہے جہاں پہ یہ سب چیزیں بکتی ہیں، تو پورے لاہور میں وہیں سے آتے ہیں. تو وہاں پہ جا رہے ہیں، جا کے ابو ساتھ ہیں، پھر باقی چچا ساتھ ہیں، تو ہمیں خود لے کے دیتے تھے. تو لوگ تو پہچان لیتے ہوں گے ان کو، تو وہ پھر روک لیتے ہوں گے. بہت زیادہ، یہ بہت زیادہ پکچرز لوگ کھنچوا رہے ہیں. پھر وہ اس کے بعد کوئی اگر کوئی پریس والا وہاں پہ مل گیا تو وہ ایک نیوز بن گئی کہ جب وہ اپنے بچوں کو جھنڈیاں دلا رہے تھے. تو پھر جب وہ ایک بڑے فلیگ لے کے آنا ہے ہم نے پاکستان کے، جو گھر کے اوپر لگانا. اچھا، مقابلہ ہوتا تھا نا کہ بھائی فلاں گھر میں یہ والا جھنڈا ہے تو ہمیں بھی اتنا بڑا والا چاہیے. بڑے جھنڈے کے بغیر تو ادھورا ہوتا تھا. بہت زیادہ، جتنا زیادہ بڑا ہوتا تھا پھر وہ لے کے آنا، پھر وہ دیکھنا کہ ان سے زیادہ ہمارا ہوتا تھا. یہ چیزیں بالکل ہوتی تھی. یہ ہوتا، اور یہ سوچتے تھے کہ ہم ان سے بڑا لے کے آئیں گے، ہم ان سے بڑا لے کے آئیں گے. یہ مجھے یاد ہے. اچھا، اور پھر اس کو لگانا بھی ایک آرٹ ہوتا تھا بہت زیادہ، کہ اس کی حرمت جو ہے وہ پامال نہ ہو. یہ بڑا ضروری ہوتا تھا. یاد ہے آپ کو؟ بالکل بالکل. ہم لوگ کیونکہ ایک جگہ بنانے کہ اس جگہ پہ رکھنا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ فیصلہ کون کرتا تھا؟ مطلب ہم لوگ ہی کرتے تھے نا. ٹھیک ہے. بڑوں نے ظاہر بات اگر تو بہت بڑا ہے پھر تو وہ ساتھ آتے تھے، ایک پراپر آپ کو ایک جگہ بنا کے دیتے تھے، اس کو اچھے طریقے سے فکس کر کے دینا تاکہ وہ نیچے نہ آ جائے. ٹھیک ہے. پھر جب وہ دن گزر جانے تو کچھ عرصے کے بعد ہم نے اس کو پھر اتارنا، اس جگہ سے سنبھال کے رکھنا. تو میرے پاس سبھی، ہمارے پاس وہ جو اس دور میں جو تھے فلیگ وہ سارے پڑے ہوئے، ہم نے وہ سنبھال کے رکھے ہوئے سارے. اچھا دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اب تک یہ ہوئی نا بات. اور پھر مجھے زاہد بھائی آپ کو یاد ہے ہم، اور یہ اب بھی، لیکن obviously ہم تو اب اپنے بچپن کی بات کریں while growing up، اور ہم نے جس طریقے سے جشن آزادی، آئی ریمبر مال روڈ، او بھائی سیر کرنی ہوتی تھی، ان دا سینس کہ آپ ڈرائیو پہ جاتے تھے، لائٹس لگی ہوتی تھیں، اور وہ اس کا منظر ہی کچھ اور ہوتا تھا. بالکل ایسا ہے، کیونکہ میری بیس گجرات سے ہے، کنجا سے، تو ہم تو وہی بیان کر سکتے ہیں بچپن میں. بلکہ اس وقت تو ہم اپنے محلے کے اندر چھوٹی چھوٹی جو دوست ہوتے تھے نا، شاپس بناتے، ایسے ٹیبل رکھ لینا، جھنڈیاں وغیرہ رکھنی اور خود بیچنی. بیچتے تھے؟ بالکل بیچتے تھے. بالکل ایسے مال جمع ہوتا تھا. مال کیا جمع ہونا، شوق سے بیچتے تھے.
اچھا نہیں، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ان کی بات کو بڑا کروں گا. یہ بالکل محلوں میں ایسے ہوتا تھا کہ جو بچے ہیں وہ جا کے اکٹھی لے کے آتے تھے. ان کو پتہ ہے کہ کچھ چند گھر ایسے ہیں جن کے بچے بازار نہیں جا سکتے, تو وہ ان کو وہ 10-10 20-20 کر کے بیچتے تھے اور اینڈ میں اس کی چاکلیٹ آئس کریم کھا لیا کرتے تھے. ایسا ہی زاہد بھائی؟ بالکل ایسی ہے. بلکہ اس کے بعد بتائیں نا کوئی انٹرسٹنگ واقعہ. کیا نہیں, سب سے بڑا واقعہ تو یہی ہے کہ میں شروع سے ہی آرٹسٹ ہوں. میں تو اسکول جانے سے پہلے بھی پینٹنگ کرتا تھا. یہ میں کلاس 2-3 کی بات کر رہا ہوں جی, بالکل چھوٹا تھا. ٹھیک ہے. تب ایک چیز ملتی تھی, اس کے اندر ڈنگ ڈونگ سے کچھ چیزیں نکلتی تھی, اس کے ریپر نکلنا, کارٹون پینٹ کر کے جانا. تو آرٹ تو تب سے ہے. اور آرٹ کے ذریعے سے پھر جب 14 اگست آنی تو آرٹسٹ ویسے بھی سینسیٹیو ہوتا ہے, تو 14 اگست کے حوالے سے یہ چیزیں رکھنی, دوستوں کو دینی, بیچنے کا بہانہ ہی ہوتا تھا. ویسے جس دوست نے بکنا کیا, جس دوست نے آنا اس نے لے جانا. یہ کو بیچنے کے لیے تھوڑی تھی. بولے آدمی ہیں آپ, مطلب کچھ ذرا. ہم ابھی بھی بولے ہیں, ہمیں کو کہتا ہے نا کہ گفٹ دے دے پینٹنگ, تو کوشش ہوتی ہے کہ دے ہی دیں. چلیں یہ آج یہ جو بنا رہے ہیں کس کو گفٹ دیں گے؟ میرا خیال یہ پاکستان کو ہونی چاہیے اور پاکستان ٹیلی ویژن کو. یہ ہوئی نا بات. ہاں لیکن پھر بھی میں ابھی بچپن تک ہی اٹکی ہوئی. اچھا مجھے یاد ہے, بغیر کسی برانڈ کا نام لیے, ماجبین آپ کو یاد ہے چوئنگ گمز جو اب بھی آتی ہیں, لیکن خواتین سے جب 14 اگست آیا کرتا تھا تب ہم اینڈ دین اگین ہم اپنے بچپن کی بات کریں, وہ اسٹک آنز ہوتے تھے کہ آپ نے ہلکا سا وہ لگایا تو وہ جھنڈا آ گیا, اور اگر وہ صحیح نہیں لگتا تھا تو آدھا لگا ہوتا تھا اسٹکر, آدھا نہیں رہ جاتا تھا. بالکل ایسے. اچھا وہ باقاعدہ سے وہ ویٹ ہو رہا ہوتا تھا اس چیزوں کا, لوگ بچے اب تک کرتے ہیں اور یہ ابھی بھی ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہے. وہ انہوں نے ابھی بھی بنائے ہوئے, کوئی اسٹیکرز بنائے ہوتے ہیں, اب لگا لیں. تو وہ یہ اچھا بات یہ ہے کہ جو بھی اگر عید آ رہی ہے تو اس کے حوالے سے وہ اسٹیکر بن جاتے تھے, یا ابھی ربیع الاول آگے اسٹارٹ ہوگا تو اس کے اندر بھی یہی ہوگا. تو یہ چیزیں چلتی ہیں. ابھی بھی پورا نہیں لگتا. اس کا کتنا ٹائم ہوتا تھا, کوئی اچھا خاصا ٹائم ہوتا تھا, اس کو لگائی رکھتے تھے تاکہ وہ پیسٹ ہو سکن کے اوپر. لیکن وہ ایک چیز ہوتی ہے نا بچوں کے اندر, آپ کو پتا, جب وہ لگاتے ہیں تو ویٹ تو ہوتا ہی نہیں تھا, تو دل کرتا ہے کہ اتار کے دیکھیں ہے کیا نیچے, تو اس وجہ سے وہ بالکل ایسے ہی. ماجبین آپ کو بھی یاد ہے اسی طرح ہی ہوتا تھا. ایسے ہی ہے. اور وہ نیکسٹ ڈے اتنا وہ گندا سا کلر ہوتا تھا, پھر یہ اس کو اتاریں کیسے, اتارنا اس کا مشکل ہوتا تھا بہت زیادہ. دیکھیے خواتین حضرات کیسی فونڈ میموریز, یہی وہ سنہری یادیں, اور یہ مسکراہٹ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہوئے کہ چونکہ ہم ایک آزاد ملک میں آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں میرے رب کے حکم سے, اور نہ جانے کتنی ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں. یہ تو ہم جب پڑھتے ہیں اپنے نصاب میں یا کریکولر میں تو جا کے ہمیں سمجھ آتی ہے, لیکن پھر بھی ہم نہیں اندازہ کر سکتے جتنی ڈاکیومنٹریز ہم دیکھتے ہیں. خواتین حضرات ہم پھر یہ بات کرتے ہوئے کہ انفرادی سطح پہ پاکستانیت کے جذبے کو محسوس تو کرنا ہے, لیکن انفرادی سطح پہ پاکستان کا نام اور زیادہ روشن کرنا ہم سب کی بڑی اہم ذمہ داری ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, یقین جانے وقت کا نہیں پتہ چلا. سچ فونڈ میموریز, اور یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ پوری نشست ختم ہو جائے گی لیکن یہ واقعات نہیں ختم ہوئیں گے, اور یہ مسکراہٹ بس رہنی چاہیے. اور یہ اپنے بچوں کو بھی اور زیادہ بتائیے اور سکھائیے یہ چیزیں, اور خاص طور پہ کہ جو ہمارا جھنڈا ہے اس کی حرمت کا خیال رکھنا, بقا کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. کہ جھنڈیاں تو آپ لوگ لگا لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کو خدا نخواستہ زمین پہ نہ گریں. یہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ضرور سکھائیں. اچھا جی, بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. جی خواتین وزات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. کچن سیگمنٹ میں اتنی خاموشی سے اور پوری اسراریت میں کام ہو رہا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کچن میں ماجبین موجود ہیں کہ نہیں. ہیں نا آپ موجود؟ بالکل الحمدللہ ہوں. آپ کسی سیڑھی پہ کھڑی نہیں ہیں کیونکہ پہلے آپ کا قد تھوڑا چھوٹا لگ رہا تھا, اب لمبا لگ رہا ہے. نہیں, آج تھوڑی سی ہیل پہنی ہوئی. یہ بات ویری گڈ, دیٹس ویری نائس جی. اور بریک کے بعد پروگرام کے آغاز سے زاہد اشرف صاحب بھی موجود ہیں پینٹنگ کے سیگمنٹ میں. اور خواتین حضرات پاکستانیت کے جذبے کو آپ کو معلوم ہے اب 14 اگست انشاءاللہ, آج 1 اگست ہے تو کچھ ہی دن بعد آپ یقین جانے ہیں اور پتہ بھی نہیں چل رہا وقت کا. آپ دیکھیں سال کے آغاز ہوا تھا اور اب سال کا مڈل
آ چکا ہوا ہے اور اب سال اپنے اختتام کے قریب پہنچ جائے گا، تو اس لیے زاہد بھائی اپنے خاص انداز سے پینٹنگ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ پٹیالہ گھرانے کے چشم و چراغ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی امجد اور سلمان امجد، اور یہ ناراض ہو سکتے ہیں کہ ان کا نام میں کیوں دیکھ کے پڑھی ہوں، میں کچھ اور پڑھ رہی تھی، پوائنٹر کور کرنی ہوتی ہے نا بات، بہت ضروری۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ نے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال؟ اللہ کا شکر۔ اتنا اچھا انہوں نے گانا ہے نا؟ ہے، اور میں یہ دیکھ رہی ہوں اتنا یہ کوئی کرشمہ بنا رہے ہیں یار۔ ہاں یس، مطلب آرٹ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی والدہ نے بھی تو ہاں ریممبر پارٹیشن کا وقت یوں آپ بتاتی ہیں، بتائیے نا۔ امی تو اسی زمانے میں آئی تھی، مطلب امی لوگوں کا گھر یہ میاں فیملی آف باغبان پورہ سے تھے، تو بیگم شاہ نواز وغیرہ جو بہت بڑے ورکرز تھے جن کا نام ہے، جو جسٹس رشید صاحب تھے، ان کی فیملی نے باقاعدہ پارٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور امی بتاتی ہیں کہ ان کے جو رشتہ دار آئے تھے وہاں سے مائگریٹ کر کے، ان کے کیا حالات ہوتے تھے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک میوزیم ہے لاہور کے اندر جس میں آزادی ٹرین بنائی ہوئی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ٹرو ڈپکشن کی ہوئی ہے کہ کس طرح قسم پرسی کے عالم میں وہاں کے مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، وہ کیا جذبہ ہوگا سندس، وہ کیا جذبہ ہے۔ آج کل آپ کسی کو کہیں کہ ذرا سی کوئی چیز دے دو تو کوئی نہ دے، لیکن وہ تھا کہ لوگ اپنا گھر بار دولت ہر چیز اپنے ایون اپنے پیاروں کی جانیں لٹا کے اس ٹرین پہ آئے تھے جس کا نام آزادی ٹرین تھا۔ ایسا ہی ہے۔ اور میں تو کہتی ہوں سب لوگ وہ میوزیم ضرور اس اگست میں بچوں کو چھٹیاں ہیں لے کے جائیں، کیونکہ یہ ایک تجدید عہد ہے، ایک آپ کی ذہن کے اندر ایک، دیکھو آپ کے بچوں نے یا میرے بچوں نے یا ایون ہم نے بھی کوئی دیکھی تو نہیں تھی آزادی کا ٹائم، لیکن یہ کہہ دینا کتابوں میں پڑھتے ہیں ہم، ہاں جی یہ ہوا وہ ہوا، بٹ اس کو ٹرو آنکھوں سے دیکھنا، اگریڈ، دیٹ از سو ریلیونٹ۔ آئی ٹوٹلی اگری۔ اور ہم نے، لیکن مجھے ایسا ذاتی طور پہ لگتا ہے ہمارے بچپن میں تو پھر بھی ہماری نانیاں دادیاں بالخصوص، اور یہ میں قطعاً کمپیریزن نہیں کری، لیکن ویو گرون اپ کہ وہ بچپن میں ہمیں بتایا کرتی تھیں، پھر ہم نے بکس بھی پڑھی اور ہمیں ٹیچرز اس انداز سے، آج بھی آئی ایم شیور اپنے طریقے سے، لیکن اور زیادہ بتانے کی ضرورت ہے، پاکستان کی ہسٹری کو جو ہے سمجھانے کی بچوں کو ضرورت ہے۔ اچھا خواتین حضرات، چونکہ ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آبویسلی ٹاپک کی طرف بھی ہم نے بڑھنا ہے۔ آج ڈاکٹر صاحبہ نے ایک ایسا ٹاپک، اور ہم سب نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا، کوئک ٹپس ہم آپ کو بتائیں گے، 5 ایسے کھانے یا 5 ایسی چیزیں یا غذائیں جو بلڈ شوگر لیول اگر آپ کا ہائی ہے اس کو کم کرنے میں اور آدھے گھنٹے میں 30 منٹ میں کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ لو جی، یہ تو کوئی بہت ہی بڑی بات ہے، اس لیے کیونکہ ہم غذا یوز کر رہے ہیں اسی بلڈ شوگر کو کم کرنے کے لیے جو غذا سے آئے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب 5 چیزیں جلدی سے ہم لکھ لیتے ہیں۔ پہلی چیز ہے ایپل سائڈر ونیگر، یعنی سیب کا سرکہ، ٹھیک ہے، لیکن سیب کا سرکہ سندس ہونا چاہیے اصل سیب کا سرکہ، ٹھیک ہے، جو کہ مختلف برانڈز ہوتے ہیں جن کا مدر ساتھ ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں مدر، اس کی ساتھ ہوتا ہے، اور نیچے اس کے بیٹھا ہوتا ہے تھوڑا سا وہ کیا اس کو بولتے ہیں، تھوڑا سا ریزیڈیو، اس کا ریزیڈیو رہے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ جو سرکہ مل رہا ہے بازار میں ایسی ایسیٹک ایسڈ کے طور پہ، وہ آپ نے نہیں لینا، آپ نے صحیح سیب، اور ہمارے ایبٹ آباد میں بہت اچھا سیب، میں یہی کہنے لگی تھی کہ وہ تو اوتھینٹک خالص بالکل، وہ بہت اوتھینٹک، اور اٹس ریئلی کلوز ٹو مائی ہارٹ بیکاز میرے بڑے پیشنٹس کو اس سے فائدہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں کو ایسیڈیٹی گیسٹرائٹس ہے وہ ایپل سائڈر ونیگر نہ یوز کریں، اس کو ایسے سے نہیں لینا، اس کو اسٹرا سے پانی میں ڈال کے، پورا پانی کا گلاس لے کے اس کے اندر آدھی چمچی ڈال کے پینی ہے کھانے کے ساتھ۔ کھانے کے ساتھ یہ ذرا تھوڑی اذیت، مطلب جب آپ کوئی شوگر والی چیز کھا رہے ہو نا تو اس کے ساتھ ہی آپ ایپل سائڈر ونیگر والا پانی پی لو، کیونکہ یہ کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ نہار منہ پی لیں، میں اس چیز کے بالکل وہ ہوں، کیونکہ آفٹر آل اٹس این ایسڈ، آپ کے پیٹ میں جا کے ایسیڈیٹی کر سکتا ہے، سو اس لیے بی کیئرفل، ٹیک اٹ ود میلز۔ اور اگر آپ نے جیسے کیک، پیسٹریاں، پلیز اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھانی شروع ہو جائے، لیکن اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے ساتھ یہ آپ اس کے بعد فوراً پانی پی لیں تو اٹ کین برنگ ڈاؤن اٹ سگنیفیکنٹلی۔ ٹھیک ہے، سو یہ ریگولر یوز کریں گے آبویسلی شوگر کے پیشنٹس، یا جب دوز پیپل جو اپنے شوگر ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں، وزن کم کرنا چاہتے ہیں، اپنے فیٹی لیور ڈیزیز سے کم کرنا چاہتے ہیں، اپنی جسم کی ایکسیسو سویلنگ کو کرنا چاہتے ہیں کم، ایپل سائڈر ونیگر ڈز ورک، یس، لیکن ہم ابھی ان غذا کی بات کریں جو 30 منٹس میں آپ کی، جب آپ نے بہت فیٹی یا شوگری میل لی ہے تو اس کے بعد ہوئے گا۔ دوسری چیز ہے سینمن، دار چینی۔ دار چینی کا پاؤڈر آپ اس کی فارم میں اگر لے لیں گے وہ بھی اچھا ہے۔ آپ پاؤڈر جو ہے، جیسے آپ کوئی کھا رہے ہیں، بالفرض کہہ دو کیک کھا رہے ہیں، چاکلیٹ کیک کھا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ سینمن پاؤڈر اگر چھڑک لو اور فلیکس سیڈ تھوڑا سا ڈال لو تو اس کی گلائسیمک انڈیکس تھوڑی کنٹرول ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو یہ ہو گیا ٹوٹکا۔ تیسری چیز ہے را گارلک۔
یعنی کہ کچا لہسن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے کیا کیا ہوا ہے کہ میں نے یہی ایپل سائڈر ونیگر ہی لے کے اس کے اندر میں نے گارلک بھگو دیا اور وہ کھانے کی میز پہ پڑا ہوا ہے. اوکے. اور وہی گارلک میں کئی دفعہ لے لیتی ہوں, صرف ایک تری لینی ہے, آپ نے زیادہ نہیں لینی, اس سے بھی ایسیڈیٹی ہوگی. صرف ایک تری لے لیں اور پانی پئیں, آپ کا اس سے کم ہو جائے گا بلڈ شوگر. ٹھیک ہے. لہسن کا اچار بھی تو کھاتے ہیں نا ہم. بالکل تو بالکل. جب وہ کھا لیتے ہیں روٹی کے ساتھ, ہاں آپ نہیں اتنا کھاتے؟ اچھا لگتا ہے. بالکل کھاتے ہیں. کون سا والا اچار زیادہ پسند ہے؟ میں بہت کم کھاتا ہوں کیونکہ میں زیادہ تر گلے کی وجہ سے نا, گلے کی وجہ سے ہاں. لوگوں کو تو دیکھتے ہیں کھاتے ہوئے. لوگوں کو بالکل دیکھتے ہیں. ہم بھی کسی کے نہ کسی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ ضروری ہوتا ہے کھانا. ٹھیک ہے. تو جیسے ہمارے ایک نیاز بنتی ہے دال چاول, ہاں, تو اس کے ساتھ وہ جو پنڈھارا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ بہت اچھا لگتا ہے. صحیح. اور پراٹھے کے ساتھ بہت ضروری ہے. پراٹھے کے ساتھ بھی کھاتے ہیں لوگ, لیکن ہم تھوڑا سا ہیلو کم کھاتے ہیں. ایکسکیوز می, ہم ٹاپک ہاں میں سوری, میں مجھے انم میڈم نے بھی پینل سے سوری ذرا وہ بھی اچار کی بات ہو رہی ہے, پراٹھے کی تو تھوڑا بہت چلتا ہے. اچھا جی بتائیے. اچار سے کام بات کدھر پہنچ گئی ہے. اچھا جی, لیمن واٹر سب سے ایزی. آپ کھانے پہ گئے ہوئے ہیں, ریسٹورینٹ میں گئے ہوئے ہیں, کہیں جی ان کو کہیں کہ پلیز گرم پانی لا دیں, اس میں لیمن نچوڑیں اور پی لیں. اس سے ایزی ترین نسخہ کوئی ہو نہیں سکتا. اور اس کے بعد کریلا جو ہے, کریلے کا پاؤڈر ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے کریلے کو ڈرائی کر کے اس کا پاؤڈر ملتا ہے. اف پیپل ہو آر ڈائبیٹک یا ان کی بلڈ شوگر لیولز زیادہ ہوتے ہیں, سندر صاحب کو پتہ ہے نا CGM اب ایک ڈیوائس آئی ہے, کنٹینیوس گلوکوز مانیٹر. آپ کو تو خیر پتا ہوگا, میں ناظرین کو اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے یہاں لگ جاتا ہے. ایسا ہی ہے. ہاں جی. اور اس سے آپ کی بلڈ شوگر وہ ایپ کے تھرو آپ مانیٹر کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ کریلا پاؤڈر کی اگر 1 چمچی آپ لے لیں وتھ پانی تو وہ سگنیفیکنٹلی آپ کے اسپائک کو کم کرتی ہے. بالکل. جیسے فار ایگزامپل از اٹ لائک اس کی اوتھینٹسٹی مشین کی ٹھیک ہے, جیسے ہم جیسے کہتے ہیں, آپ بہتر بتا سکتی ہیں, جیسے BP کی مشین ہے, الیکٹرک بھی ہے, لیکن مینیول کا جو ریزلٹ ہے وہ ایز کمپیئر ٹو, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, بالکل الیکٹرک سے زیادہ نہیں. آپ بالکل ڈیجیٹل جو ہے وہ پھر بھی تھوڑا سا انیکوریٹ, اس کی 3 ریڈنگز لے کے پھر ہم ایک ایوریج نکالتے ہیں. لیکن جو ہمارا مرکری والا سفگنومینومیٹر ہے وہ بیسٹ رزلٹ دیتا ہے. یس, اس کا بھی بیسٹ ہے کیونکہ یہ گئی ہوئی آپ کے خون کے اندر, مطلب آپ کی اسکن کے اندر ہے, تو آپ کی اسکن کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہی ہے. آپ کی چھوٹی چھوٹی کیپلریز جو بیچ میں رن کر رہی ہیں جن کے اندر خون جا رہا ہے, یہ اسی سوئی ادھر ہی سے اٹھا رہی ہے آپ کا بلڈ گلوکوز لیول. سو دس از ویری گڈ ایکچولی فار پیپل. ڈائبیٹکس کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ سندر سے جو میں بات کر رہی ہوں نا, ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے. میرے کریلے کی اسپائک اور آئے گی, ان کے لیے کریلا اور ڈفرینٹ آئے گی. ان کا مسل میس زیادہ ہے, میرا مسل میس ایز اے وومن ان سے کم ہے. آپ اور بھی پتلے ہو, آپ کی ڈفرینٹ آئے گی. کوئی عمر کا لحاظ بھی ہوتا ہے, آپ کی کولیسٹرول کا. اس لیے ہر ایک کا CGM ہونا ایک دفعہ ضرور زندگی میں لگائیں اور دیکھیں کہ آپ کے ساتھ فوڈز کیسے چلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ پورا نظام ہے باڈی کا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں ونس یو کریک دا کوڈ, آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیا چیز آپ کو سوٹ کر رہی ہے, کیا چیز نہیں کر رہی, تو زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزر جائے گی. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ صحت سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بالکل, صحت سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمارے وہ بزرگ ہوتے تھے, وہ کہا کرتے تھے اللہ میاں پتر تینوں صحت دوے. میں سوچتی تھی یہ کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگتا کہ میں کوئی ایگزام میں پاس ہو جاؤں, کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں, کوئی میں اس طرح کی. بٹ اب آ کے پتہ لگتا ہے کہ صحت کی کتنی بڑی اہمیت ہے. بالکل ایسا, اور بہت ضروری ہے کہ صحت, ہیلتھ از ویلتھ. ایسا ہی ہے. وہ جب اب مجھے یاد ہے میری شادی ہوئی تو obviously جب انوشے, obviously کسی کی بھی اولاد ہوتی ہے تو پیدا ہونے والی ہوتی ہے تو یہ دعا دیتے ہیں نا, اور تب سمجھ نہیں تھی کہ صحت مند اولاد ہو. میں کہا کرتی تھی کہ یہ میرا ابھی آپ والا تھا, میں کہتی تھی یہ کیا, اس دعا کا کیا مطلب ہے, کیونکہ اتنا شعور بیدار نہیں ہوا تھا نا ناؤ. لیکن جب میں خود اور قدرتی طور پہ دعا نکلتی ہے تو اب اندازہ ہوا ہے اس دعا کا کہ خواتین حضرات, صحت جو ہے نا زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. جی بالکل, شکر جو ہے نا وہ انسان کے اندر نیا جذبہ جگاتا ہے. گریٹیٹیوڈ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور جیسے آپ کہہ رہے ہو نا کہ صحت کا کے لیے دعا کیجیے, ویسے صحت کے لیے دوا بھی کیجیے. غذائیت سے اپنی غذا کو ایز اے, دیکھیں غذا جو ہے نا 2 چیزیں ہو سکتی ہے. غذا آپ کے لیے ٹاکسن بھی ہو سکتی ہے, آپ کے لیے زہر بھی ہو سکتی ہے, اور غذا آپ کا علاج بھی ہو سکتی ہے. یہ بات جب کوئی سمجھ جائے گا نا تو وہ اچھا. ایک میں پڑھ رہی تھی بڑی مزے انٹرسٹنگ بات آپ سے شیئر کروں, پتہ نہیں آپ کو ٹائم ہے کہ نہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں پڑھی تھی کہ دنیا بھر میں جو نظام قدرت ہے اس میں جانور جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیاں اکثر ہمارے پیٹ کیٹس وغیرہ ناراض ہو جاتی ہیں نا, اور ہم کہتے ہیں یار کچھ کھا نہیں رہی, بلکہ جا کے وہ گھاس وغیرہ کھا رہی ہوتی ہے, بلی گھاس کھا رہی ہوتی. ہم واحد ہیں جو جب بیمار ہوتے ہیں تو اور زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ
وہ کہتے ہیں جی ویکنس نہ ہو جائے, ویکنس نہ ہو جائے. ہم اپنے ڈائجسٹو پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں, باڈی آلریڈی پریشر کے اوپر. یہ ہمارے مولا کا بھی فرمان ہے, مولا علیہ السلام کا, انہوں نے کہا کہ جینے کے لیے کھاؤ, کھانے کے لیے مت جیو. واہ واہ واہ, ایسا ہی بالکل ایسا, اور توازن کے ساتھ نا. تو آپ اوور ویلمنگ طریقے سے کھائیں گے تو پھر صحت کے اوپر جو ہے نظام ہضم میں آپ کا جو ہے پھر وہ مداخلت کرتا ہے. مطلب یہی میں ایپل سائڈر ونیگر آپ کو کہہ رہی ہوں کہ سن تو آدھی چمچی, اگر آپ پوری بوتل پینا شروع ہو جائیں ہاں تو مطلب میں وہی سوچ, ایک چمچ ڈالنا ہے یہ ہم نے, آدھی چمچی سے شروع آدھی کریں. چمچی, چمچی کہہ رہی ہوں, آدھی چمچی. دیٹ از, ہاں جی پلیز, بالکل صحیح. اچھا جی اگلی بات. اچھا اگلی بات, اب ہم نے جو دوسری چیز ڈسکس کرنی تھی وہ یہ ڈسکس کرنی تھی کہ کریلا جو ہے ایز اے سبزی وہ آپ لوگ آج کل یوز کریں, اس کو پکائیں, اس کو بیچارے کو فارغ کر کے مزیدار ہے بھائی سبزی. اس کو اگر تھوڑا سا نمک سے مل لیں اور اس کو اوپر کا چھلکا اتار دیں, ہلکا سا وہ اسکریپ آف کرتے ہیں, تو اس سے اس کی کڑتن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور اس کے اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جو کہ یو کین فائنڈ آؤٹ. مگر کریلے کو اس طرح فرائی کر کے نہ کھائیں, وہ جو فرائی کر کے بھنڈی بھی کھاتے ہیں, آپ اس کو دم پہ رکھیں. مثلا جب آپ نے ہانڈی بھون لی, تو یہ تو ہماری شیف ماجبین جو ہیں وہ غور سے سن رہی ہیں, گڑبڑ نہ کرے تو میں فوراً بتا دوں کہ آپ کریلے کو رکھیں یا بھنڈی جو بھی پکا رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا پیاز ٹماٹر ڈالیں اور اس کو دم پہ رکھیں rather than frying, اور اس کریلے کو کھائیں. کریلا از سو گڈ فار ویٹ لاس, فار بلڈ پریشر کنٹرول, فار بلڈ گلوکوز کنٹرول, اور آپ کی سکن کے لیے. اور جو لوگ کہا کرتے تھے, بڑے کہا کرتے تھے ادھر خون صاف کرو, کہا کرتے تھے نا پمپلز ہو گئے ہیں, خون صاف کرنے کی باقاعدہ دوائی ہوتی تھی, یاد ہے, ڈیش سے خون صاف چہرہ شاداب. میں کہتی ہوں چہرہ تو بعد میں شاداب ہونا تھا, جو 14 طبق روشن ہوتے تھے وہ میں پیا کرتی تھی پانی میں ڈال کے. وہ والا بچہ تھا سارے اشتہار رٹ کے بیٹھا. اور مجھے اب مجھے ٹیگ لائن بھی یاد ہے, ڈیش سے خون صاف چہرہ شاداب. اوئے ہوئے, آپ نے پیا ہوا, ٹرائی کی ہوئی, دیکھا سب نے کی ہوئی, آپ نے بھی نہیں, ہم نے نہیں کیا. بہت ہی اچھا کیا. نہیں ان کو بلا وجہ وہ ایک لگتا تھا سزا ہے جیسے کہ کوئی مل رہی. مجھے اچھا لگتا اچھا وہ کریلے کے بارے میں تو جیسے عام پھلوں کے اندر کہتے ہیں کہ سب سے جو راجا کہہ لیں آپ, پھلوں کا بادشاہ کہہ لیں, اسی طرح کریلے کے بارے میں بھی ہے کہ سبزیوں میں سے سب سے ٹاپ ہاں پہ یہی ہے. اور خاص کر یہ جو موسیقی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان میں یہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ کریلا جو نا صرف اچھا سب تو بیسٹ ہی ہے. اچھا یہ بحث کا مرکز بن رہا ہے. مجھے پینل سے کہا جا رہا ہے آلو ہیں سبزیوں کا بادشاہ یا ملکہ, اب یہ مجھے نہیں پتا. وہ راجا کہہ رہے ہیں, انہوں نے راجا کا, تو کیا آلو کہتے ہیں نا, وہ بیتاج بادشاہ ہے سبزیوں کا. آلو بیتاج بادشاہ. اچھا جہاں نہیں کچھ سمجھ آ رہی وہاں آلو ڈال دو, آلو گوشت, آلو چکن, آلو کی بھجیا, آلو پراٹھا, فرینچ فرائز, آلو والے چاول, فرینچ فرائز, کرلی فرائز, پوٹیٹو ویجز. لو بھائی میں وہ اسی طرح ہوا نا, ایک بندے نے کسی کے گھر پہ گیا, انہوں نے کہا میں تو میرے گھر آؤ تو میں تھوڑے سے کھانا بنانا ہے, میرے گھر بڑا اچھا بنتا ہے. کہندے اچھا کی بنانا ہے, کہنا قیمہ آلو. کہندے اچھا جی. گھر گئے تو جا کے ویکھیا تے آلو زیادہ تے قیمہ گھٹ. وہ کہندے نے اچھا یار بڑا مزہ آیا تیرے گھر مینوں کھا کے آلو قیمہ. صحیح بات ہے. ویسے میں کہہ رہی ہوں جہاں نہیں سمجھ آتی آلو فٹ کر دو بھائی, وہ ڈش مکمل ہو جاتی ہے. بالکل. آلو بھی دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی تمام چیزیں غذائیں جو ہیں ان سب میں افادیت ہے. بات ابھی ہم وہی کر رہے تھے, بات ہے بیلنس کی. ٹھیک ہے, وہ زندگی میں بھی ہونا ہے, وہ آپ کے پیٹریٹزم میں بھی ہونا ہے, اپنے ملک سے محبت میں بھی ہونا ہے, اپنے ریلیشن شپس میں بھی ہونا ہے. بیلنس از دا نیم آف دا گیم. بالکل صحیح. اچھا جی اب کریلوں کی ذرا بات ہو رہی ہے تو ماجبین کو ضرور ہم شامل گفتگو میں کریں گے. گفتگو میں obviously ماجبین بتائیے گا اگر فرائی نہیں ہم کر رہے تو کس طریقے سے پھر ہوگا. ریسنٹلی میں نے بنائے ہیں, بلکہ 2 دن پہلے کی بات ہے. میں نے کیری کو نا کدو کش کر کے فریزر میں کیوبز میں رکھا ہوا ہے. کیری تھوڑی سی ایڈ کر دیں, اس کے بعد آپ نے سارا کچھ ڈالا, اس میں پیاز ٹماٹر لہسن ادرک کی پیسٹ, نمک مرچ مسالے جو آپ کو پسند ہے, اس کے بعد آپ اس کو سٹیم میں بنائیں اور وہ اتنا مزے کا بنتا ہے. اب جب کیری نہیں ہے یا رکھی نہیں ہوئی, اسٹور نہیں کی ہوئی, تو پھر آپ املی کا جو پیسٹ ہے وہ 2 چمچ یا 1 چمچ ایڈ کر دیں, اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا ہے. ویری نائس. پھر املی تو پھر املی ہے بھائی, وہ تو obviously. اچھا جی ٹپ آف دا ڈے بیفور وی وائنڈ اپ. ٹپ آف دا ڈے ہے کہ آپ نے جو نا جی میتھی دانہ, اجوائن اور اس کے علاوہ کلونجی, یہ 3 چیزیں نا آپ نے چٹکی چٹکی لینی ہے اور ان کو رات کو آپ نے بھیگنے پانی مطلب پانی کے اندر ڈال دیں اور صبح وہ پانی بھی پی لیں. تو یہ بالکل چٹکی چٹکی ہے اور یہ پانی جو ہے دس ول ہیلپ ود ہارمونل ریگولیشن. بٹ دین ہم جو بھی بات بتاتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ راتوں رات چمتکار ہو جائے گا.
یہ ایک ریگولر ہیبٹ بنائیں. میتھی دانے کا بہت اچھی سٹڈیز آ رہی ہیں کہ میتھی دانہ بلڈ شوگر لیولز کو بہت کنٹرول کرتا ہے. کلونجی کے بارے میں تو اب ہم کیا ہی کہیں, اس کے بارے میں حدیث نبوی میں اتنا کچھ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اچھا, اس کے بعد پھر آ جاتی ہے جو اجوائن. اجوائن از آلسو ون آف دا بیسٹ اسپائسز جو نہ صرف آپ کا دیکھو وزن بڑھتا ہے جب آپ کے ہارمونل ڈسرپشن ہوتی ہے. ہارمونز کو اگر آپ لائن پہ لائیں گے, چینل آپ کے کھل جائیں گے اور آپ کی کہانی گیم آن ہو جائے. ٹرو, آئی ٹوٹلی اگری. اچھا جی, اسی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے, اور اب ہم لائیو پرفارمنس سلمان کی اور آپ کی ہم سننا چاہیں گے. جی کیا پیش کریں گے بتائیے. میں جی ظاہر بات ہے جب اگست آتی ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر وہ آپ سیلیبریٹ کر نہیں سکتے. اسی طرح ہمارے گھر میں بہت ساری, اور یہ مولا کا بڑا مہربانی اللہ کی کہ یہ والے نغمے ہمارے حصے میں آئے, ہماری فیملی کے. تو وہ اے وطن پیارے وطن. ارے واہ واہ واہ, بسم اللہ بسم اللہ. اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن پاک وطن, اے میرے پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن پاک وطن, اے میرے پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن. میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیا, میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیا, میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حصہ, میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جا ہو نثار, میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن, اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن. جی خواتین و ذات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. کچن سیگمنٹ میں پروگرام کے آغاز سے شیف ماجبین موجود ہیں, اور زاہد صاحب ادھر. آپ کو معلوم ہے کہ اگست کے مہینے میں اپنے اپنے خاص انداز سے اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو انفرادی سطح پہ ہنر دیا ہے, ہم پاکستانیت کے جذبے کو, اپنے وطن سے جو محبت کرتے ہیں, عشق کرتے ہیں, اس کو اپنے خاص انداز سے پیش کر رہے ہیں. تو زاہد صاحب جو ہیں وہ پینٹنگ بنا رہے ہیں, کہاں تک معاملات پہنچے ہیں؟ بس پینٹنگ فائنل ٹچز پہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ واٹر کلر اس کا رزلٹ ذرا جلدی آ جاتا ہے. بالکل صحیح. اور کتنے کوٹس اس کے ہوں گے؟ 3 کوٹس. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر اینڈ سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ اس کو دکھا دیتے ہیں. اور خواتین حضرات, پروگرام کے آغاز سے پٹیالہ گھرانے کے چشم و چراغ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا جی خواتین حضرات, تعلیم اور تربیت یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, اور کسی بھی شخصیت کا اہم ستون تعلیم اور تربیت کو مانا بھی جاتا ہے, جانا بھی جاتا ہے اور سمجھا بھی جاتا ہے. جب تربیت کی بات آتی ہے اور تعلیم کی بات آتی ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ماں کی گود پہلی درس کا, لیکن استاد کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے تربیت میں
اور تعلیم فراہم کرنے میں اور کسی بھی بچے یا کسی بھی شخص کی شخصیت کو مکمل کرنے میں. میرے سامنے جو یہ دو مہمان شخصیات موجود ہیں اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ, کیونکہ ہم نے تو بچپن سے یہ سیکھا اور یہ جانا کہ جب استاد کا ذکر ہوتا ہے تو ادب اور احترام سے نظریں جھک جاتی ہیں, اور ضروری نہیں ہوتا کہ استاد وہی ہو جن سے آپ نے کلاس روم میں پڑھا ہو. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ویسے انسپائر کر دیتے ہیں, وہ بھی آپ کی زندگی میں اگر پازیٹیو چینج لے کے آئیں تو استاد کا درجہ رکھتے ہیں. جس طرح سامنے میرے جو موجود ہے بہت ہی معزز مہمان, اینڈ ان کو ہم یہ اگر بولیں کہ درس اور تدریس کے شعبے سے وابستہ پروفیسر ڈاکٹر مرتضیٰ جعفری صاحب از سچ اے فرینڈلی سول کہ نیشنل کالج آف آرٹس کے وائس چانسلر تو ہیں ہی ہیں, لیکن دوستی کا ماحول جس میں رسپیکٹ بھی ہے, ادب بھی, احترام بھی, اور نوجوان نسل کے ساتھ NCA کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کنیکٹ کرنے کا, ساتھ لے کر چلنے کا ہنر اور آرٹ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں. سو لیٹس جسٹ ویلکم پروفیسر ڈاکٹر مرتضیٰ جعفری صاحب. سر السلام علیکم. شکریہ جی. کیسے ہیں آپ؟ میرے خیال میں مجھے ایڈمیشن اب دے ہی دینا چاہیے, ہے نا؟ بالکل. تھینک یو سو مچ سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. سامنے موجود ہیں خواتین حضرات بہت ہی معزز مہمان ہماری, اور اگین استاد ہیں, چیئر پرسن بھی ہیں. ڈاکٹر سویرا مجیب شامی صاحبہ موجود ہیں, اینڈ شی از دا پروفیسر اینڈ چیئر پرسن آف دا ڈپارٹمنٹ آف ڈیجیٹل میڈیا اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز یونیورسٹی آف پنجاب, جہاں سے میں بھی پڑھی ہوں. گو کہ ڈپارٹمنٹ میرا اسپیشل ایجوکیشن کا تھا, لیکن میڈم کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. 14 اگست ان ایڈوانس مبارک. سر اگست کا جو مہینہ ہے اس میں آزادی کی جو اسپرٹ ہوتی ہے, اور یہاں سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے پھر باقی تو چیزیں, سر آپ نے بھی تو بدلتے ہوئے دور دیکھے, اس کو بیان کرتے ہوئے. جی بالکل, میں نے بالکل دیکھا ہے. جیسے 70s بھی دیکھی, پھر 70s کی تحریکیں بھی دیکھیں, پھر بہت سے چیزیں اس کے بعد جو اپس اینڈ ڈاؤنس, پھر 80s اور 90s. آپ نے تو 90s کے بعد شروع کیا ہوا دیکھنا. تو لیکن جو سب سے جو خوبصورت چیز یہ ہے کہ جو آزادی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آج جو میڈیا پہ ہمارے جو نوجوان دیکھ رہے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں جو دنیا میں جو تباہی ہو رہی ہے اور جو ظلم ہو رہا ہے, اور وہ جو آزادی کے لیے جس طرح سے لوگ مر رہے ہیں, جانیں دے رہے ہیں, تو وہ دیکھ کے اندازہ انہیں ہو جاتا ہے کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے, کہ آپ ایک آزاد ریاست میں جی رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ کے پاس ایک آزاد ریاست ہے. اور جہاں تک ریزسٹنس ہے وہ تو ایک بڑی بنیادی چیز ہے, رہنی چاہیے, جیسے ہمارے یہاں ہوتی رہتی ہیں, تحریکیں چلتی رہتی ہیں. آج کل کشمیر میں ہے, شور مچا ہوا ہے, بالکل اچھی بات ہے. اور ہم بھی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے, اور جلد انشاءاللہ ان کو آزادی نصیب ہوگی. اور ہم جب پھر دیکھتے ہیں فلسطین میں اور کشمیری بہن بھائیوں کو, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے. اور میڈم اگست کے مہینے میں اینڈ دین ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا ہے, پہلے پرنٹ میڈیا تھا, ریڈیو تھا, پرنٹ میڈیا تھا, الیکٹرانک میڈیا کا آغاز ہوا پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے, پھر پرائیویٹ چینلز کا دور ہوا, پھر سوشل میڈیا, دین ڈیجیٹل میڈیا, کرتے 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 اینڈ یو دا چیئر پرسن آف دا ڈیجیٹل میڈیا ڈپارٹمنٹ آف پنجاب یونیورسٹی. میڈم کیسے آپ ینگسٹرز میں دیکھتی ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے پاکستانیت کے جذبے کو؟ دیکھیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ جیسے اگست کا مہینہ شروع ہوتا ہے, ویسے تو سارا سال ہی آپ کو آزادی بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے, ظاہر ہے آپ جو دل کرتا ہے کر رہے ہیں, جو دل کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں, لیکن اگست میں جذبہ جو ہے نا وہ کہیں ایکسٹریم لیول پہ چلا جاتا ہے. اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے اگر ہم پازیٹیوٹی پھیلانا چاہیں تو ہم کیوں نہیں پھیلا سکتے؟ جب نیگیٹیوٹی پھیلائی جا سکتی ہے اتنے زور و شور سے, سو اس کو جو کرٹیل کرنے کے لیے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر اس کا پازیٹیو استعمال کیا جائے تو آج کے نوجوان کو احساس دلانا بہت آسان ہو جائے گا کہ آزادی کی نعمت کتنی زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست کہا کہ جو ہم پہلے سوال ایک زمانے میں لوگ اٹھا دیتے تھے کہ جی ہم کیوں الگ ہو گئے, ہم وہیں رہتے, تو جو بھارت میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, کشمیر کے علاوہ بھی یا باقی اقلیتوں کے ساتھ, فلسطین میں ہو رہا ہے, کتنے زمانے گزر گئے, اب باقی جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں, تو اس میں آپ کو احساس تو ہوتا ہے نا کہ بھئی اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک محفوظ ریاست میں ہیں, ہم ایک آزاد ریاست میں ہیں. باقی مسائل کہاں نہیں ہیں, وہ تو دنیا کے ہر کونے میں ہر جگہ مسئلے مسائل تو ہیں, تو ان سے ہمیں جو ہے اسٹریٹجی کے ذریعے ان مسائل کو حل ہم نے ڈھونڈنا ہے نا. تو ہم آج اس قابل ہیں کہ
کہ اس ماحول میں بیٹھ کے, اس جگہ بیٹھ کے کم از کم ان کے حل تلاش کرنے کے بارے میں سوچ تو رہے ہیں. اگریڈ, بالکل ایسا ہی ہے. ٹرو, آئی ٹوٹلی اگری ود دیٹ. سر ایک وقت ایسا تھا, آئی ریمبر وین وی ور گروئنگ اپ, تو ایپٹیچیوڈ زیادہ نہیں دیکھا جاتا تھا, بس ہوتا تھا کہ ڈاکٹر بن جاؤ بھائی, انجینئر بن جاؤ, اینڈ ویو ڈسکس دیٹ ان لاٹ آف ادر ویز ایز ویل. لیکن اب تو میں دیکھتی ہوں اویئرنیس اتنی آ گئی ہے, بہتر ہے ہمارے بچپن سے نسبت, کہ اب وی ایز پیرنٹس ایز ویل ہم اپنے بچے کا ایپٹیچیوڈ دیکھتے ہیں کہ بھائی جو بچے کا ایپٹیچیوڈ, اور پھر این سی اے کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے جو ایک انوائرمنٹ ہے این سی اے کا, وہ اپنی طرف ایسے کھینچتا ہے کہ ہم اگر اس سڑک سے گزر رہے ہوتے ہیں تو بھی جب تک این سی اے کو نہ دیکھ لیں تب تک مجھے لگتا ہے کہ وہ جو سفر ہے نا وہ مکمل نہیں ہوتا. دیکھیے وہ جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ ایپٹیچیوڈ, جیسے کوئی ڈاکٹر ہونا یا انجینئر ہونا یا آرٹسٹ ہونا یا ڈیزائنر ہونا یا ایکٹر ہونا یا سنگر ہونا, یہ سب چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں. لیکن جو سچ ہے نا, جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ٹروتھ ہے, وہ سب سے بڑی ویلیو ہے. اگر آپ, جیسے ہم آزادی کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ نے سچ کو محسوس کرنا شروع کر دیا تو دین ایکچولی یو آر فری. اگریڈ. فری, آزاد آپ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ سچ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اب آرٹ سے, جیسے آپ این سی کی بات کریں نا, وہاں جب آپ گزرتے ہیں یا کسی آرٹسٹ کو دیکھتے ہیں, کسی بھی آرٹسٹ کو دیکھ کے, چاہے وہ سنگر ہو, پینٹر ہو, ایکٹر ہو یا فلم میکر ہو, جس یا شاعر ہو, اسے دیکھ کے آپ کو ایک فیلنگ ذرا فرق آتی ہے. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن آپ آرٹسٹ نہیں ہو سکتے اگر آپ اندر سے صاف نہیں ہیں. ٹھیک. اگریڈ. تو یعنی وہ جو ٹروتھ ہے ایکچولی وہ آپ کو فری کر دیتی ہے. ٹھیک. تو جو آج ہم آزادی کی بات کریں نا, تو آزادی تو یہ ہے کہ آپ اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ فری ہیں. ٹھیک. پھر آپ کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ڈرنے کی ضرورت ہے, بالکل, اور کوئی خوف نہیں ہوتا اگر آپ ایک صحیح راستے پہ ہیں اور سچ بول رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جی میڈم, میں سوری قطع کلامی کی معافی, میں یہ سوال بھی ڈیجیٹل میڈیا کے شعبے میں ینگسٹرز کی جو ایک انٹری ہے یا ینگسٹرز کا رجحان, اس کو بھی بیان کرتے ہوئے. اچھا, پہلے تو میں ایپٹیٹیوڈ کی آپ نے بات کی کہ اب جو کہ ہم وقت بدل رہا ہے, اب ڈاکٹر انجینئر سے بھی ہم زیادہ چیزیں ایکسپلور کر رہے ہیں. اگریڈ. کہ دنیا میں بہت سارے پروفیشنز ہیں جن کو اپنایا جا سکتا ہے, جن میں کام کیا جا سکتا ہے. لیکن میں ایک چیز یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ کچھ کسی پروفیشن تک اپنے بچوں کو محدود نہ کر دیں. اگریڈ. دنیا بہت وسیع ہو چکی ہے. اور دوسری بات ہے کہ فیلئر اور سکسیس زندگی کا حصہ ہے. اگر ایک ٹائم پہ آپ کا بچہ فیل ہو جاتا ہے کسی چیز میں, خدا نخواستہ, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فیلئر ہے اور وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اگر وہ ایک کلاس میں کہیں نمبر کم بھی آ گئے ہیں, وہ رہ بھی گیا ہے, کوئی ایک اچھا ایگزام نہیں بھی کر سکا, تو یہ کوئی زندگی یا دنیا کا آخر نہیں ہو گیا. اور اس بچے کو ٹیگ نہ کر دیں کہ وہ نالائق ہے تو اس کو یہ کر لینا چاہیے. اس کے اندر کوئی ایسی سکل ہوگی, اس کے اندر یقیناً اللہ نے کچھ ایسا ضرور رکھا ہے جس کو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت. تو میری اپنے ایک تو پیرنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آج کل کا جو بچہ بہت ڈفرینٹ ہے. ہاں, ٹرو. اور اس کو بہت ڈفرینٹلی ڈیل کرنے کی ضرورت. ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہمیں بڑا کیا گیا تھا, ہم اپنے بچوں کو بھی ویسے ہی بڑا کرنے کی کوشش کریں, اور اس کوشش میں ہمیں وہ ایلین لگنے لگ گئے جو اپنے بچے ہیں. ہم اس عمر میں نہیں اپنے ماں باپ کو کہہ سکتے ہمیں سب پتہ ہے. ہمیں سب پتہ ہے, بچے کہتے ہیں 6 سال کا پتہ ہوتا ہے, پتہ بھی ہوتا ہے. ہم نے ان کو ٹیکنالوجی دے دی نا, ان کے ہاتھ میں چیزیں دی. ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو پھر ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. تو اب جو بچہ ڈیجیٹل کی طرف بھی اگر آ رہا ہے تو ڈیجیٹل میں بہت ساری آپ کے پاس ویریشنز ہیں, آپ کے پاس آپ بہت سارا کام کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا بیٹھ کے ٹک ٹاک یا آپ نے جو ہے وہ ریلز ہی بنا لی. ٹھیک ہے. سو آپ کے پاس ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, آپ کے پاس ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہے, آپ کے پاس انٹرپرینیورشپ ہے, آپ اپنا بزنس کریں, اپنے اسٹارٹ اپس بنائیں, اپنے آپ کو اس طرف لے کر آئیں. تو اتنی وسیع یہ فیلڈ ہے کہ جس کو صرف سوشل میڈیا تک محدود کر دینا اس کا بہت بڑی زیادتی ہے. بالکل. there must be a lot of inspirational stories. اور صحیح ہے, میں آپ سے بھی پوچھوں گی انفرادی سطح پہ کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہو, میل فیمیل ہو, جس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہو, اپنا بزنس سیٹ اپ کیا ہو. اگر آپ نام نہیں لینا چاہتی, نام لیے. ہمارے ایسے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو انٹرنیشنلی بھی گئے. ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ جو کانفرنسز ان میں جاتے ہیں, پھر ایک کاپ میں گئی ہماری ایک اسٹوڈنٹ, پھر اس کے بعد ہمارا ایک جو ہے بچے ہیں ہماری, جب ایک بیچ گریجویٹ ہو گیا ہوا ہے,
اس میں ہمارے 80% سے زیادہ بچے امپلائڈ ہیں, ایکسلنٹ, سیلف امپلائڈ ہیں, یا کوئی نہ کوئی اسٹارٹ اپ شروع کر چکے ہیں, آن لائن شروع کر دیا. ہاں آن لائن اپنا کام کریں. انٹرسٹنگلی ہماری کچھ بچیوں نے, جن کے پیرنٹس کا بزنس تھا, انہوں نے اپنے فائنل پروجیکٹ میں اس کو آن لائن شروع کر دیا, تو اس کی آن لائن پریزنس وہ لے آئیں اور وہ سارے کام کر رہے ہیں. سو اٹس مور دین 80% جو ہمارا فرسٹ بیچ ہے. اس کے علاوہ انسپریشنل سٹوری ایک بچی کی اس طرح سے انسپریشنل ہے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے, کیونکہ آج کل بحث ہے کہ جی اسکل ضروری ہے, ڈگری ضروری ہے, آپ سوشل میڈیا کے تھرو اتنا کما سکتے ہیں, تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو ایک بچی, شی واز اے ویل اسٹیبلشڈ انفلوئنسر, اور اس کے بعد وہ ہمارے پاس آئی کہ میں اب ڈگری کرنا چاہتی ہوں. تو پیسہ بھی اس کے پاس تھا, فیم بھی اس کے پاس تھا, بٹ اس کو یہ احساس ہوا کہ مجھے کہیں نہ کہیں کمی تو ہے, تو مجھے ڈگری چاہیے. تو میں یہ ایگزامپل اپنے آنے والے بچوں کو, باقیوں کو ضرور دیتی ہوں کہ اگر پیسہ, شہرت یا اسکل ہی کافی ہوتی تو وہ بچی کبھی بھی 4 سال کی ڈگری کرنے نہ آتی, اور اس کو اس سے فائدہ پہنچا کہ 4 سال کے بعد اب وہ اپنا, اس نے بزنس جو ہے وہ شروع کر لیا, اس نے اپنا برانڈ لانچ کر لیا, اس کی شخصیت میں نکھار آ گیا. وہ خود کہتی ہے میں گروم کر گئی پہلے سے, مجھے بولنے کا طریقہ آ گیا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ایجوکیشن کے ذریعے یا ڈگری کے ذریعے مل رہی ہیں. بالکل, اور یہ میں بات ہمیشہ, یہ بڑی آپ نے, بڑی میڈم, اینڈ آئی ہیٹس آف ٹو یو, آپ نے یہ بات کی, اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جو بات میں بھی اکثر کہہ رہی ہوتی ہیں, آپ ضرور, آپ نے کسی شعبے میں بھی سنگنگ کرنی ہے, آپ نے ہوسٹنگ کرنی ہے, آپ نے ماڈلنگ کرنی ہے, ایکٹنگ کرنی ہے, جو بھی ضرور کیجیے, لیکن پڑھائی, ڈگری مکمل کیجیے, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں ضرور آپ کی شخصیت میں نظر آتی ہے, آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں, بول چال میں, آپ کے سوشل سکلز میں, وہ ڈگری کا پتہ چلے گا. تو خدا رب اپنی ڈگری ضرور مکمل کیجیے, پڑھائی مکمل کیجیے, اور پھر اپنے ایپٹیچیوڈ کے مطابق سوچ وسیع ہو جاتی ہے, آپ کو ایکسپوجر بڑھ جاتا ہے. صرف رٹے مار مار کے ایگزام دینے کا نام ڈگری نہیں ہے. ایسا ہے, بی اے کے ایگزامز, ہر کوئی کہتا ہے بی اے کے ایگزامز پہ تم کیوں سر, بڑا مجھے ٹینشن تھا. آپ کے بی اے کے کیسے ہوئے تھے ایگزام؟ میرا ہر ایگزام جو ہے نا, اچھا ہی ایک ایگزام ہی تھا, برا ہی رہا ہے. سر سچ سب سے زیادہ برا والا کون سا تھا ایگزام سبجیکٹ کا؟ سبھی برے تھے. دیکھیے, اچھا بلکہ میں آپ کو ایک چیز ضرور یہاں پہ, دیکھیے میں رجسٹرڈ کرواؤں گا یہاں پہ, کہ ہم جب ایک بات کرتے ہیں نا کسی جیسے گریڈ کی, یا پاس ہونے کی, یا فیل ہونے کی, یا انڈرسٹینڈنگ کی, تو عام طور پہ آپ یقین کیجئے کہ جب بھی کہیں مجھے کوئی ایسا موقع ملتا ہے کسی ایسے بچے سے ملنے کا, یا کوئی پیرنٹ سے بات ہو رہی ہے, یہ میرا بچہ بڑا نالائق ہے, وہ کہہ دیتے ہیں, تو اس سے میں ضرور ملنا چاہتا ہوں کہ آخر اس میں کیا خصوصیت ہے. تو یقین کیجئے کہ اگر کوئی خاص بات مجھے نظر آئی ہے نا, وہ انہی بچوں میں نظر آئی ہے جو کچھ وہ نہیں کر سکے, ٹھیک ہے, یا جو فیل ہیں, یا جو فیل ہو گئے, فیل کر دیے گئے. اس لیے کہ اب اس کی میں تھوڑی سی آپ کو ایک لاجک بھی دوں جو مجھے خود بڑے عرصے کے بعد سمجھ آئی. ہم ایک اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں ایکسپیرینس, تو آپ یقین کیجئے کہ ایکسپیرینس صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو فیل ہوا ہے, ٹھیک, کیونکہ جو ناکام ہوا ہے اس کا ایکسپیرینس اس سے کہیں زیادہ ہوگا جو ایسے پاس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اسٹرگل کر رہا ہے, فیل ہو گیا, پھر فیل ہو گیا, پھر فیل ہو گیا. تو ایکسپیرینس ہی سے آپ سیکھتے ہیں نا, ٹھیک ہے, اپلائی بھی آپ وہی کرتے ہیں. اگریڈ. تو کامیابی اپلائی نہیں کی جاتی, کامیابی آپ کے اندر ایروگنس لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے, ٹرو. کامیاب ہونا فرسٹ اٹیمپٹ میں, ٹاپر ہو جانا, اس کے بعد پھر اپنے آپ کو سنبھالنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. بالکل صحیح, کہ آپ ٹاپر بھی ہیں اور آپ میں ایروگنس نہیں ہے, اور اگر ایروگنس آ گئی آپ کے اندر تو پھر آپ انسان تو رہی نہیں. بالکل, اور وہ اس کو, یعنی کامیابی, اگر اس کو مفہوم ایک اور انداز سے بیان کیا جائے کہ کامیابی تو آپ نے حاصل کر لی, لیکن اس کامیابی کو برقرار رکھنے کا ہنر اور آرٹ بھی آنا چاہیے. اور اس میں کوئی دوسرے نہیں, اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ جو بچے پڑھائی میں اچھے ہیں وہ اچھے نہ رہیں, لیکن صرف ان بچوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے, میرے جیسے بچوں کے بارے میں بالخصوص بات کرتے ہوئے, کہ بچوں کے ایپٹیچیوڈ اور سب پریشر نہیں ڈالنا چاہیے اوبویسلی. اچھا جی سر, NCA کے بچوں کی کتنی ایسی سٹوریز انسپریشنل ہوں گی جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا, یو وٹنسڈ اوبویسلی؟ دیکھیے جی, NCA میں پہلے تو آپ کو میں یہ, بلکہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے یہاں جو ریٹ ہے نا ہمارے گریجویٹس کا, امپلائمنٹ کا, امپلائبلٹی کا, وہ 100% ہے. ایکسلنٹ. کیونکہ وہ جاب کی طرف وہ مائل ہی نہیں ہوتے, وہ سیکنڈ تھرڈ ایئر میں اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب انہیں وہ تو فکر نہیں ہوتی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اور یہی ہم انہیں کوشش کر کے سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ انہوں نے جو کرنا ہے اپنے ہاتھ سے کرنا ہے. اور اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے کام کرنا سیکھ لیتا ہے نا, تو پھر اسے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اب جیسے آپ دیکھ لیجیے, اگر آپ ہاتھ سے کام کرنا جانتے ہیں,
آپ انسٹرومنٹ بجانا جانتے ہیں, آپ مٹی سے کچھ بنانا جانتے ہیں, آپ لکڑی سے کچھ کر لیں گے. تو یہ جو وہی ہمارے NCA کے باہر جو لکھا ہے نا, موٹو بھی یہی ہے, کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی, کہ آپ کو ہاتھ سے کام کرنا آنا چاہیے. اور اس کے بعد جب آپ بات کریں سکسیس سٹوری کی, وہ یہی ہے کہ کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی, اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے کام کرنا شروع کر دیا تو آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں تک کوئی آپ کو شاید فالو بھی نہ کر سکے. ایسا ہی آپ ستاروں کی طرف چمکیں گے. لیکن اگر آپ ہاتھ سے کام کر رہے ہیں تو یہ جو اسکل وغیرہ پھر بہت پیچھے رہ جاتی ہے. بالکل, وہ پھر اس کے اندر ایک اسپرٹ آ جاتی ہے, اگریڈ, روح اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. ایسا ہی بالکل. جس طرح میڈم فار ایگزامپل ہم ڈیجیٹل میڈیا اینڈ دین از اٹ لنکڈ ود AI ایز ویل, میں ضرور اس پہ بھی بات کرتے ہوئے کہ پھر AI کا بھی تو دور آ گیا ہے نا, تو اب AI انسانوں کو سبسٹیٹیوٹ تو نہیں کر سکتی, اور پھر اگر بیلنس کر کے چلنا ہے ہر فیلڈ میں تو کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ بالکل AI تو اب ہر کوئی AI کی بات کر رہا ہے اور بغیر سوچے سمجھے بھی کر رہا ہے. Agreed. کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک چیز مل گئی ہے جس کے اوپر ہم بہت بات کریں گے, ہم بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں, بٹ AI کی آپ جو ہے اہمیت اور اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے. ڈیجیٹل میڈیا میں ہمارے شامل ہے, بلکہ HEC نے اب تو ہر سبجیکٹ میں, ہر ڈسپلن میں AI کو شامل کرنے کے لیے کہہ دیا ہوا ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. پنجاب گورنمنٹ کے جو کریکولم ہے اس میں AI کو شامل کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے. سو AI جو ہے وہ آپ کا اسسٹنٹ ہے, آپ اس کو اپنے اسسٹنٹ کی طرح استعمال کریں, آپ اس کو اپنا آقا یا باس نہ بنا لیں. اگریڈ. تو آپ اس سے بہت سارا ایسا کام ہے جو آپ آسانی سے اس سے کرا سکتے ہیں. چھاپے نہ ماریں, پلیجرائزڈ کانٹینٹ نہ اٹھائیں, آپ اس کو یہ حکم نہ لگائیں کہ میرا ایک ریسرچ پیپر لکھ دو, میری یہ اسائنمنٹ ہے تم کر دو, میرا یہ تھیسس ہے وہ تم کر دو. ایسا نہیں ہے, لیکن وہ آپ کو نئے آئیڈیاز دے سکتا ہے, وہ آپ کی سوچ میں نکھار پیدا کر سکتا ہے, وہ آپ کو اسسٹ کر سکتا ہے, وہ آپ کو بتا سکتا ہے. سو یوز اٹ وائزلی. واہ. اور اپنے اسٹوڈنٹس کو میں تو آئی انکریج دیم ٹو یوز اٹ, کیونکہ انگریزی ہماری کوئی نیٹو لینگویج نہیں ہے, اور بہت سے بچے ہمارے ہاں ٹیگ کر دیے جاتے ہیں نا کہ ان کو انگریزی نہیں آتی تو یہ تو بالکل ہی کسی کام کے نہیں. انفارچونیٹلی, کہ حالانکہ آپ اردو میں کیا برائی ہے, اتنی خوبصورت زبان, اردو کو مجھے اگر آپ اچھے طریقے سے استعمال کریں تو پھر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے یہاں کامیابی کا معیار ہم کر دیتے ہیں جو اچھی انگریزی بولے گا, اچھی انگریزی لکھے گا, یا جیسے میں سوری بدقسمتی کے ساتھ, and correct me if I'm wrong, یہ میری ذاتی رائے ہے, ڈسکلیمر دیتے ہوئے, آپ کی ہو سکتا ہے مختلف رائے, اور آپ کی رائے بھی سر آنکھوں پہ کہ انگریزی بولنا, اور اگر آپ نے ویسٹرن کپڑے پہن لیے تو یہ ماڈرن ہونے کی ضمانت ہے. حالانکہ ایسا نہیں, سوچ ماڈرن ہونی چاہیے. اگریڈ. آپ اگر آپ کا سوچ آپ کی بہت کنزرویٹو ہے, آپ لوگوں کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کے بارے میں ججمنٹ پاس کر رہے ہیں, کامنٹ پاس کرتے ہیں, تو پھر آپ ماڈرن نہیں. اگریڈ. تو آپ کی سوچ وسیع ہونی ضروری ہے, آپ کا دماغ وسیع ہونا ضروری ہے. تو اس لیے AI کو آپ اسی طرح استعمال کریں کہ وہ آپ کا اسسٹنٹ ہے, وہ آپ کو چیزوں میں آسانی دے رہا ہے, وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ کا کام کر رہا ہے. اور ریپلیسمنٹ کی جہاں تک بات ہے تو میرا کوئی بھی فی الحال تو اس فلسفے پہ یقین ذرا کم ہے. ہاں, وہ آپ کا کام آسان کر رہا ہے, بہت سی جابس کو وہ سکویز ضرور کر لے گا, لیکن اگر آپ اس کو اچھی طرح سیکھ لیتے ہیں تو وہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں. ویب ڈیولپمنٹ کا کام ہے, ویب سائٹ بنانے کا کام ہے, آپ آرام سے بیٹھے ہیں, آپ کی ہیلپ کرے گا, آپ اپنی مرضی کی ویب سائٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر کے ڈیولپر کو دے سکتے ہیں کہ مجھے یہ ڈیزائن چاہیے, مجھے یہ چیز چاہیے, بالکل جس کے لیے پہلے آپ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ تھے. تو آپ کو وہ امپاور بھی کر رہا ہے, آپ کو وہ نئی چیزیں بھی بتا رہا ہے, لیکن آپ کو اس کو استعمال کرنے کا, اور یہ بچوں کو سکھانا ضروری ہے کہ ایتھیکل یوز آف AI کیا ہے. ویری ویل سیڈ, کہ ایتھیکل, ویری ویل سیڈ, ایتھیکل یوز آف AI از ویری ویری امپورٹنٹ. اور میں سوچ رہی تھی یہی اسی سے کہ ایک اور نشست اس ٹاپک کے اوپر ہونی چاہیے. میرے ایک چھوٹا سا واقعہ یہ کہ جو میں بیٹھی ہوئی تھی تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے, تو اس بچے نے مجھے کہا کہ میں تو جملے کیسے بناتا ہوں. کیسے بناتے ہو؟ اس نے کہا میں تو یا چیٹ GPT میں یا گوگل میں ڈالتا ہوں تو مجھے جملہ ملتا ہے. میں کہا بیٹا یہ بھی پلیجرزم میں آتا ہے. سر جیسے اسکول کے بچے یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. بچپن میں تو جو میری لائک سہیلی فرینڈ ہوتی تھی میں اس کے ساتھ ہی بیٹھتی تھی کہ پھر جب میتھس کے آنے ہیں نا کویسچنس تو وہ میں کاپی کر لیا کرتی تھی, وہ جو لکھتی تھی میں لکھ دیا کرتی تھی. آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں تھا نا؟ اچھا, میں آپ سے ایک چیز میں کہنا چاہوں گا, پلیز پڑھائی کی نہ کوئی بات کیجیے گا, باقی جو کرنی ہے. میرا بھی ٹھیک نہیں تھا. دیکھیے ایک چیز میں وضاحت کروں گا, جیسے ابھی آپ نے بات کی نا لینگویج کی, اور پھر اس میں ایک لینگویج میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, ذرا ہم غور اگر کریں نا, کہ یہ واحد ایسی چیز ہے جس سے ہم کہیں گے کہ مین میڈ ہے. ہاں, یس جی, انسان نے بنایا. جی اچھا, اب زبان کے بارے میں ہم لوگ اتنے سینسیٹیو نہیں جتنا ہمیں ہونا چاہیے. سینسیٹیو سے مراد میری یہ نہیں کہ بائسڈ, کہ دیکھیے زبان جو ہے ہم اسے ابلاغ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, لیکن زبان جو ہے اصل میں وہ اظہار کا ذریعہ ہے. ہم اسے ابلاغ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کہہ دیا, اسے سن لیا,
لیکن جو اظہار ہے نا وہ زبان سے اظہار کا جو کام لینا ہے نا وہ بڑا فرق ہے. Agreed. اگر آپ اظہار کا ذریعہ بنائیں گے تو پھر اے آئی وہاں پہ زیرو ہے. جیسے ابھی میڈم نے فرمایا کہ وہ اسٹوڈنٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اے آئی سے فقرے بنوا رہے ہیں, تو وہ پھر ابلاغ کا ذریعہ تو ہو سکتی ہے وہ زبان جو اے آئی کی مدد سے اگر آپ نے کچھ لکھا ہے, لیکن اظہار کا ذریعہ جیسے ایک آرٹسٹ ہے نا, وہ جب وہ یعنی جب الاپ بھی لگاتا ہے نا جی, تو وہ سارا جو آڈینس ہے وہ اٹریکٹ ہو چکا ہوتا ہے, وہیں سے پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ اس کا جو اظہار کا طریقہ کار ہے نا. تو اب زبان ابلاغ نہیں ہے, زبان اظہار ہے. دیکھیے آپ کے اور میرے درمیان اگر کوئی چیز ہمیں کنیکٹ کر رہی ہے نا, وہ لینگویج ہے. بالکل. اگر آپ کے پاس بھی لینگویج نہ ہو, میرے پاس بھی لینگویج نہ ہو, تو ہم کیا کریں گے؟ اگریڈ. تو لیکن اس میں جو چیز ہے نا, اس کا اگر وہ اظہار کا ذریعہ ہوگا تو پھر وہاں پہ آپ کا جو سینٹیمنٹس آئے گا, فیلنگز آپ لے کے آئیں گے. آپ اے آئی جو ہے اس کی خرابی یہ ہے, اس میں بہت اچھی چیزیں اس کے اندر ہیں کہ وہ ٹائم کو سیو کر رہا ہے, لیکن ریپلیسمنٹ تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر فیلنگ کا ایلیمنٹ نہیں آئے گا. اگریڈ, آئی ٹوٹلی اگری. ہاں. اور ایک اور چیز میری آپ کو سیئر کروں, اگر فیلنگ نہیں نہ ہے اس کے اندر, تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ اے آئی کا جو ماسٹر ہے نا, یہ بہت زیادہ اے آئی کو جو سمجھ گیا, تو وہ ایک خرابی وہاں پہ یہ آ جائے گی کہ اگر آپ عقیدے کی بات کریں گی, فیتھ کی بات کریں گی, خدا کی بات کریں گی, تو اے آئی آپ کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتا. وہاں تک نہیں. بالکل, آئی ٹوٹلی اگری. کیونکہ وہ فیلنگ ہے. فیلنگ ہے, ایک کیفیت ہے, اور وہاں فیلنگ نہیں ہے. اگری, ٹوٹلی اگری. تو بالکل. اگر فیلنگ نہیں ہے تو پھر ہماری جو سوسائٹی ہے نا, جس کا ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو بیسس ہے وہ فیتھ ہے, اس کی جو بیس ہے وہ ریلیجن ہے, وہ اس کی بیس ہے کہ وہ اس خدا کو مانتے ہیں جو کہ میٹیریلی ایگزسٹ نہیں کر رہا. تو اگر وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا تو اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں, دیکھ نہیں سکتے, آپ ٹچ نہیں کر سکتے. تو اے آئی تو صرف آپ کو اندر سے فیلنگ کا ایلیمنٹ ہی نکال کے پھینک دے گی نا. تو لہٰذا پھر وہ جو سوسائٹی ہے نا جو اے آئی بیسڈ ہوگی, وہ ریلیجس بھی نہیں ہوگی, وہ ایتھیکل بھی نہیں ہوگی. آپ یہ باتیں جتنی مرضی ڈیبیٹ کر رہے ہیں, آپ 600 پروگرام کر لیں, ایتھکس اور اے آئی زیرو ہے وہاں پہ. بالکل ایسا ہی ہے. خواتین و حضرات, وہ میرا رب جو کامیابیوں کا بادشاہ ہے, کائنات کا بادشاہ ہے, جو معجزوں کا بادشاہ ہے, جو مسبب الاسباب ہے, کہ وہ اسباب کا محتاج نہیں, اسباب اس کے محتاج ہیں. اور یہ جو دن سے رات, رات سے دن, یہ معجزے سے کم نہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ ایک آزاد ملک میں ہمیں سانس لینے کا, اپنے احساسات, اپنی کیفیت کو بیان کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے, کروڑوں بار اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے تھینک یو سو مچ. اور کھڑے ہو کے آپ لوگوں کا تھینک یو میڈم. نا سر پلیز تشریف رکھیے, بہت شکریہ. سر آپ نے مارکس نہیں بتایا, میتھس میں کتنے آئے تھے مارکس آپ کے؟ میں حساب کتاب میں بہت ہی کچا ہوں. او بھائی 50 تھا یا 50 سے نیچے تھا؟ جو 33 یا 40 ہوں گے. اوے سر آپ تو میرے سے بھی جتنی دفعہ آپ نے بتا دیا نا کہ میں اپنی سہیلی کے پیچھے بیٹھ کر آپ کی ڈگری کینسل کر دوں گا. کتنے آپ اچھے ہیں. کرتی ہوں میں بات, ابھی پرفارمنس نہ ہوتی تو ابھی ہی بات کرتی. سر اس کا مطلب آپ اور میں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں میتھس میں. اللہ تعالیٰ نے خواتین و حضرات ہر کسی کو بہت خاص بنایا ہے, اور انفرادی سطح پہ ہر کسی میں وہ ہنر موجود ہے, صرف اس کو تراشنے کی ضرورت ہے. سر تھینک یو سو مچ. جی خواتین و حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. اور پروگرام کے آغاز سے کچن سیگمنٹ میں شیف ماجبین موجود ہیں, اور کچن سیگمنٹ میں نہیں, پینٹنگ کے سیگمنٹ میں زاہد صاحب بھی موجود ہیں. اور زاہد صاحب بس ہم چند لمحات بعد ہم انشاءاللہ یہ پینٹنگ ضرور دکھائیں گے. خواتین و حضرات, آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانیت کا جذبہ بالخصوص اگست کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے, اپنے عروج پہ ہوتا ہے. اور پروگرام کے آغاز میں ہم نے جو اپنا موضوع رکھا, جس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے مختلف معزز مہمانوں کو بھی دعوت دی, جیسے پچھلے سیگمنٹ میں بھی میڈم اور سر ہمارے ساتھ موجود تھے. تربیت اور تعلیم, تعلیم اور تربیت, اور پھر اس میں تحقیق کا بڑا ایک اہم کردار ہے. اور کسی بھی معاشرے کو مکمل کرنے میں, اور معاشرے کا اہم ستون تربیت اور تحقیق کو جانا مانا جاتا ہے. اور اس پہ مزید روشنی ڈالنے کے لیے, اور یہ بھی میں ضرور بتاتی چلوں, پروگرام کے آغاز سے ہمارے ساتھ پٹیالہ گھرانے کے, اور میں یہی ان کی شناخت ہے,
پاکستان کی وجہ سے جو پٹیالہ گھرانے کو شناخت ملی اور پٹیالہ گھرانے نے انصاف کرنے کی کوشش کی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سو ان کے چشم و چراغ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سو بریک کے بعد ہمیں جوائن کیے اور جو ہم اپنے استاد ہیں نا ان کا تعارف کھڑے ہو کے ادب اور احترام کے ساتھ کراتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت موجود ہیں جی بہت ہی معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران صاحب جو کہ وائس چانسلر ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہاؤ آر یو؟ جی الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ یور ٹائم سر. بہت شکریہ. بہاولپور تو ویسے ہی ایک ایسا خوبصورت ہمارا شہر ہے جس کی ہسٹورک ویلیو اتنی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. بہاولپور میں آپ دیکھیں کہ نواب صادق سے لے کے اب تک وہ اتنی خوبصورتی ہے وہاں پہ کہ نواب صادق کی سوچ تھی, ان کا ویژن تھا کہ ایک تعلیمی مرکز ہو, یہاں پہ اریگیشن کا زبردست سسٹم ہو, لوگ پڑھے لکھے ہوں اور اویئرنیس ہو اور ایک دوسرے کی پہچان کے ساتھ وہ معاشرے میں کس طریقے سے افیکٹو رول پلے کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا, بے تحاشا مدد کی اور وہ واقعی محسن پاکستان ہیں. تو میں نے بھی اب جس طرح جوائن کیا وہاں پہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو اس وقت پاکستان کی بہت بڑی یونیورسٹیوں میں اس کا شمار ہے, لائک پنجاب یونیورسٹی, اس میں 325 کے لگ بھگ پروگرامز ہیں, ڈیفرنٹ پروگرامز. تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اے آئی اور آئی ٹی اور سائبر سیکیورٹی جو سی ہے ٹاپ پہ ہے, اور خاص طور پہ مارکہ حق جب ہوا تو آپ دیکھیں اسی دن میری جوائننگ تھی. 7 مئی 2025 کو میرا جوائننگ ڈے تھا. تو میزائل جو ان سے وہاں پہ قریب ہی گرے تھے اور پورا بہاولپور لرز اٹھا. لیکن بہاولپور ویسے بلڈنگ تو لرز اٹھی لیکن دلوں میں کوئی ایسا خوف نہیں تھا. ایسا ہی ہے. اور وہ جہاں میزائل گرا وہاں پہ لوگ دوبارہ آ گئے کہ یہ کیا ہوا. مطلب ہوتا یہ ہے کہ خوف سے آدمی وہاں نہیں جاتا کہ یہاں پہ اس کو بلکہ کارڈن آف کیا اس ایریے کو اور فوج نے کہا یہاں نہیں آنا, خطرناک ہے. تو وہاں سے لے کے آج تک پھر ہم نے ایک ہماری پاکستان کی تاریخ نے ایک تاریخ تو رقم کی جس کی پوری دنیا نے ریکگنائز کیا. امریکہ سے لے کے نیچے تک ہر کوئی پاکستان کے معترف ہے, اس کی افواج پاکستان کا معترف ہے, اس کی ایئر فورس کا معترف ہے. تو اب ہم نے پھر یہ ریئلائز کیا کہ یونیورسٹی کے حساب سے کیا ہو سکتا ہے. تو یونیورسٹی کے حساب سے اپنی تعلیم کو اس طریقے سے مولڈ کیا جائے کہ کس طریقے سے ہم اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں. اب یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے, یہ تلواروں اور گھوڑوں کی جنگ نہیں ہے. تو ٹیکنالوجی میں جون سا ہے وی آر پارٹیسپیٹنگ ود دی ایجنسیز اور دوسرے لوگوں کے لیے کام کریں. تو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور باقی یونیورسٹیوں کی طرح بھی اس وقت اٹیچڈ ہے ان ایجنسیز کے ساتھ کہ کس طرح ہم ملک کی اور افواج پاکستان اور پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. بالکل. اس میں سب ریشیو اسٹوڈنٹس کا فیمیل میل اسٹوڈنٹس کا کتنا ہے یا اٹ ڈیپینڈس فرام کورس ٹو کورس؟ یس اٹ ڈیپینڈس, لیکن پھر بھی میں یہ سمجھوں گا کہ تقریباً 40% جو سی ہیں وہ بچیاں ہیں. ایکسلنٹ. اور ہمارے پاس انگلش لٹریچر بھی ہے, ہمارے پاس فقہ اور اسلامی اسٹڈیز بھی ہے, ہمارے پاس لاء بھی ہے, ہمارے پاس ویٹنری اینیمل سائنسز بھی ہے. آئی ٹی کے بے تحاشا پروگرام ہے. تو آئی ٹی میں بھی بچیوں کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو صحیح طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے. جیسے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اب کہا ہے کہ چاہے وہ آرٹس کا کورس ہے یا سائنس کا کورس ہے لیکن اے آئی کے ماڈیول کو آپ نے ضرور اپنے کریکولم میں ڈالنا ہے. بالکل صحیح. سر پاکستان کے مختلف شہروں سے اسٹوڈنٹس آتے ہوں گے, تھوڑا سا اس بارے میں بھی بات کرتے ہوئے. جی پورے پاکستان سے آتے ہیں اور انٹرنیشنل بھی ہمارے پاس. اب تو اس کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آئیں کیونکہ انٹرنیشنلائزیشن از ون آف دا تھیم آف دا یونیورسٹی اینڈ دا پاکستان ایجوکیشن ایز ویل. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ زیادہ تر تو ویسے ساؤتھ کے لوگ ہیں لیکن پھر بھی ہمارے پاس انٹیریئر سندھ کے لوگ بھی ہیں, ہمارے پاس کے پی اور بلوچستان کے بچے بھی ہیں, بلوچستان کے بچے بھی ہیں. اور وی آر گیونگ دیم آل کائنڈز آف دا بیسٹ کوالیفیکیشن ایز پر دیئر ریکوائرمنٹ اینڈ واٹس ایور. بالکل. اور یہ میں نے خواتین حضرت سوال اس لیے کیا کہ ہم جب تحریک پاکستان کی بات کرتے ہیں تو جو اقبال کے شاہین ہیں, ہماری جو نوجوان نسل ہے, انہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. تو جو آج کی نوجوان نسل ہے اس میں بھی جذبہ پاکستانیت کا نظر آتا ہے لیکن ایک خاص جدیدیت کے ساتھ, ایک خاص نئے انداز کے ساتھ. تو یہ جاننا بھی ضروری تھا, اس لیے میں نے یہ سوال جو ہے سر سے ڈسکس کیا کہ پاکستان کے کن کن ایریا سے جہاں پہ مواقع فراہم نہیں ہے بچے بچیاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو جذبہ تو بہت ہے ہمارے نوجوان نسل میں. جی ماشاءاللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ان میں اس چیز کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اب پوری دنیا میں ہم پھرے ہیں تو جہاں پہ بھی جاتے ہیں, چاہے آپ امریکن نیشنل بن جائیں, کینیڈین نیشنل بن جائیں, آسٹریلین نیشنل بن جائیں, پہچان آپ کی پاکستانی کی ہے. تو پاکستان از پاکستان. تو یہ جو سا نا ہمارا مرکز ہے, آپ جہاں پہ بھی جائیں. اچھا سرو کرنا اس ملک کو جو سا بڑا کوسچن آتا ہے جی کہ باہر چلا گیا, وہ بھی سرو کر رہے ہیں.
अगर वो वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं तो दे आर रिकग्नाइज्ड एज पाकिस्तानी, ऐसा ही है। तो पाकिस्तान का नाम रोशन। मुल्क में रह के अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर काम कर रहा है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इकोनॉमिस्ट है, तो वो भी मुल्क की खिदमत है, बाहर रह के भी खिदमत है। ऐसा ही है। सो ऑल आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स। बिल्कुल, और इंटरनेशनली भी हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ में पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, ज़ाहिरी बात है ख़वातीन हज़रात, एक बात ज़रूर, और अगेन ये मैं डिस्क्लेमर देते हुए, ये मेरी ज़ाती राय है, आपकी हो सकता है राय मुख्तलिफ हो, और आपकी राय सर आंखों पे, कि कोई भी अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता रोज़गार के हसूल के लिए, या ना जाने क्या मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से अपने घर को छोड़ के जाना, इस धरती माँ को छोड़ के जाना, जहाँ पे आपको एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेने का मौका मिल रहा है, किसी और मुल्क में जाके बसना ये आसान काम नहीं। तो हमें अपने जितने बहन भाई बैरून मुल्क मुकीम है उनकी मजबूरियों को भी समझना चाहिए, लेकिन जिस उम्दगी के साथ, जिस डिग्निटी और ग्रेस के साथ पाकिस्तान का वो नाम रोशन इंटरनेशनल कर रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के थ्रू कनेक्शन का एक राब्ते का जरिया, सर पीटीवी को तो देख के सारे हम बड़े हुए। जी जी, ज़बरदस्त है जी। पीटीवी चलता था पहले, नीलाम घर हम देखते थे बड़े शौक से, और ऐसे ऐसे प्रोग्राम थे, 50-50 आता था, 50-50, और कितनी ज़बरदस्त उसको हम याद करते हैं अभी, और अभी तक जो तन्हाइयाँ जैसे ड्रामे थे। ट्रू। तो यू जस्ट नेम द थिंग्स। ऐसा ही है। तो इसमें एंटरटेनमेंट भी थी, इसमें इस्लाह भी थी। Agreed। और अभी तक ये चल रहा है। अभी तक चल रहा है। सलमान, मुझे याद है तारिक अजीज साहब का जो एंड में पाकिस्तान जिंदाबाद का, अरे क्या कमाल, बहुत ज़्यादा। और आपकी तो मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपके तो आबाओ अजदाद की तो खुशकिस्मती भी रही और मौका भी मिला रेडियो पाकिस्तान के थ्रू और पीटीवी। मैं वो तो बता रहा हूँ कि जब रेडियो पाकिस्तान पे आता, जब पीटीवी जब शुरू हुआ था, हम अक्सर ये मेंशन करते हैं, तो जो सबसे पहले जब पीटीवी ऑनर हुआ तो जो सबसे पहले लोग गाने वाले थे उनमें उस्ताद अमानत अली खान साहब, उस्ताद फतेह अली खान साहब, दोनों भाई थे। और हमारे साथ जब हम आते थे छोटे होते हुए, तो सारे शोज़ उस दौर में जो भी होते थे रिलेट किसी भी 14 अगस्त के हवाले से हो रहे हैं, या बाकी ईद के हवाले से हो रहे हैं, रमज़ान के हवाले से हो रहे हैं, तो हम उस वक्त साथ आया करते थे। तो वो जो एक खुशी होती थी और जो एक जज्बा होता था, उसको हम बता नहीं सकते। बिल्कुल। जब हम आते हैं वो बहुत मिस करते हैं उन लोगों को, कि आज सब कुछ वही है, बस लोग चेंज हो गए। बिल्कुल, इसमें कोई जगह दूसरी वही है, कैमरेज वही हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली अपग्रेड हुई हैं, लेकिन वो एक जो जगह है, वो जो एक एटमॉस्फेयर होता था, वो याद आता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सर मैं ज़रूर ये भी बात करते हुए, एंड देन हम पाकिस्तानियत के जज्बे को देखते हैं, तो अपनी नौजवान नस्ल में इसको और ज़्यादा कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, मेरी इस्लाह भी कीजिएगा। हम अपना कंपैरिजन तो नहीं आजकल की नौजवान नस्ल से कर सकते, तब रिसोर्सेज वर डेवलपिंग एज वेल, और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स भी डेवलप हो रहे थे। आज का बच्चा तो दे नो एवरीथिंग। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हर चीज़ जो सी है, आप चैट जीपीटी पे ओपन करें तो यू विल बी गेटिंग ऑल द हिस्ट्री ऑफ एनी कंट्री और फ्यूचर फोरकास्टिंग एज वेल। आप प्लानिंग भी कर सकते हैं, आप पास्ट को भी देख सकते हैं, सारे पैरामीटर्स को ऐड करके यू कैन हैव अ वेरी गुड गेस ऑफ एवरीथिंग। लेकिन मेरा ये है कि अगर कहीं पे कमी है तो हमें इस कमी को दूर करना है। कि नौजवान एक इतनी मेहनत के बाद, इतने मेरिट के बाद डॉक्टर बन रहा है, उसकी सैलरी उसको अप्रिशिएट करें, वो दिन रात काम करता है, तो उसको एक लिविंग ऐसी मिलनी चाहिए कि वो सोचे भी ना कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल हमारे हमसाया मुल्क ने कुछ ऐसी रिफॉर्म्स किए हैं, ऑफ कोर्स मसले मसाइल तो हर जगह, लेकिन हम अगर अपने मुल्क की सिर्फ बात करें, सिर्फ अपने मुल्क की बात करेंगे तो फिर ये है कि हमें थोड़ा सा इन लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, जो मेहनत कर रहे हैं उनको उसका सिला मिलना चाहिए। इंजीनियर्स जो उनसे हैं, नौकरी के मौके, अब एंटरप्रेन्योर जो उनसा है, हम ये कहते हैं कि अपने पाँव पे खुद खड़े हों, तो हम ये भी तरगीब कर रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, अपना काम खुद चला सकते हैं, बल्कि जॉब सीकर की बजाय आप जो उनसे हैं आप जॉब प्रोवाइडर बन सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। और सर लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं कता कलामी की माफ़ी, अगेन मेरी अपनी ज़ाती राय, कि व्हेन वी वर ग्रोइंग अप इतने रिसोर्सेज और वसाइल और इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, एंड हम लोग सब्र और तहम्मुल के साथ मुझे लगता है ज़्यादा काम लेते थे बनिस्बत। अब मैं अगर कुछ बच्चों को देखती हूँ तो ज़िंदगी में ख़वातीन हज़रात हमेशा एक ये बात याद रखिएगा, मेरे वालिद साहब हमेशा ये बात कहते हैं, मतलब उसका मफ़हूम बयान करते हुए, कि जो आप अल्लाह ना करे हॉस्पिटल जाएँ तो आपके साथ जो एक तार लगती है, तो मशीन में ऊपर नीचे आपकी जैसे जैसे सांस चल रही है तो ऊपर नीचे वो लाइन जाती है। तो इसी तरह ज़िंदगी है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है। आप देखें जैसे इंसान की सांस बंद हो जाती है तो वो लाइन ऐसे फ्लैट हो जाती है, तो ज़िंदगी ख़त्म। तो कहने का मकसद ये कि ज़िंदगी में बच्चों को ये बताना कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, और जब आप गिरते हैं तो मायूस नहीं होना, बल्कि और ज़्यादा हिम्मत के साथ खड़े होना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और यही हमारा विज़न भी होना चाहिए, और इसको
اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بچوں میں انکریجمنٹ اور ان کے ساتھ مل جل کے. آج کل موبائل نے جو سے ہے ماں باپ کو بھی اولاد سے دور کر دیا. وہ اپنے کمرے میں بیٹھے جی آگے کھانا کھا لیں, میسج چلا جاتا ہے آگے کھانا کھا. پہلے جو سے فزیکلی جا کے بلاتے تھے بیٹا آ جاؤ مل کے کھانے کا ٹائم ہو گیا بیٹھتے ہیں. تو مطلب بات یہ ہے کہ دا تھنگز آر چینجنگ, لیکن ہمیں اپنے آپ کو اس طریقے سے اڈیپٹ کر کے سچویشن کے ساتھ اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہے اور بہترین تربیت کرنی. آپ نے جو شروع میں فرمایا تعلیم و تربیت, خالی تعلیم کے ساتھ ایک بہت اچھا ڈاکٹر انجینئر ہے اس کی تربیت اچھی نہیں ہے, لوگوں سے اکڑ کے بات کرتا ہے, تو وہ تو زیرو ہو گیا نا, ملٹی پلائڈ بائی زیرو ہے. تو ایٹیچیوڈ میٹرز اے لاٹ. تو یہ بھی ہم ساتھ ساتھ اس کو چلا رہے ہیں, انشاءاللہ بہتر ہوگا. انشاءاللہ. خواتین حضرت ایک کال کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہ اکڑنا تو مردے کا کام ہے, تو اکڑ کس بات کی. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پھل جھکے ہوئے درخت ہی کو لگتا ہے. یہ زندگی میں اگر ہم چیزوں کو اور فلسفے کو سمجھ جائیں تو زندگی بڑی آسان گزر جائے گی. سر آپ کی اجازت سے ذرا زاہد صاحب سر آ جائیے گا. پینٹنگ جو ہے نا یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو, اور میں obviously hats off to زاہد بھائی کہ وہ اتنے کم ٹائم میں اس کو بنا رہے ہیں. سر یہ 1940 کا منظر, یہ دیکھیں, اور ہجرت کا ٹائم ہے ساتھ, جو فیلنگز ہے ایک آرٹسٹ کی وہ فیل کر کے پینٹ کر رہے ہیں, ساتھ پاکستانی فلیگ, تو اس کی کمپوزیشن کو پینٹ کیا بہت ایسا. یہ دیکھیے گا جی, کلوز اپ دکھائیے گا سر. 1940 مینار پاکستان. جی بالکل. اب یہ ذکر کرتے ہوئے بھی نا ایک منظر کشی ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہے. جی بالکل. ہم تو اس کے ڈائریکٹلی افیکٹو بھی ہیں کہ 1947 میں ہمارے تقریباً 50% سے زیادہ لوگ وہاں شہید ہو گیا تھے. تو ہماری والدہ بھی جو سی ہیں بے سر و سامانی کے عالم میں, ان کے والد کو وہاں شہید کر دیا. تو بات یہ ہے کہ ہم اس ملک کو کیسے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں. جس طریقے سے آزادی سے سانس لے رہے ہیں, دس از ایکچولی انمیچبل کائنڈ آف ٹرو. اور کتنی قربانیاں دیکھیں, اور یہ کہنے میں اور اس کیفیت سے گزرنے میں کمال. کیا کمال. یہ وہی کیفیت ہے جس کو پینٹ کیا ہے. جی بالکل. ہجرت کی بے سر و سامانی کا عالم اور بہترین, اور پیچھے پاکستان کا جذبہ, مینار پاکستان جہاں پہ قرارداد منظور ہوئی. ونڈرفل. ایسا ہی. اور سر ہم جب بات کرتے ہیں اپنے نیشنل اینتھم کی بھی, ارے جو قومی ترانے میں ہر ایک لفظ, اس میں جو کشش اپنی طرف کھینچتا ہے وہ ترانہ وہ بیان کرتے ہیں. جی بالکل. میں تو بلکہ جب ترانہ چل رہا ہوتا میں خود اپنے الفاظ کو بیان کرتا ہوں, اور میں بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں, اس کو دل سے اگر آپ اس کی گواہی دے رہے ہیں نا تو جسٹ ٹرائی ٹو ریئلائز کہ اندر سے کیسے آواز آتی ہے, تو اس کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے. بالکل. سلمان, پاکستانی ترانے کی جب ہم بات کرتے ہیں, پھر بالخصوص آپ تو پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں, تب جب باہر ترانہ ہمارا چلتا ہے, سننے کا موقع ملتا ہے, وہ کیفیت بہت فخر ہوتا ہے وہاں پہ. مطلب ایک جب آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, چاہے وہ جہاں پہ جو مرضی لوگ ہوں, آپ ان کو نہیں دیکھتے. کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا وہاں پہ, وہ جب وہ ایک چل رہے ہوتے ہیں اس کے ایک لفظ کے اوپر, تو آپ کے سم ٹائم آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ جذبے, تو یہ شکر ہے اللہ کا ایسا ہی کہ اس ملک میں. ابھی وہی بات کر رہا تھا سر کی کہ آپ دیکھیں جب کوئی آپ لوگ کچھ چیز کا آپ کا نقصان ہوتا ہے نا تو آپ وہ پوری زندگی نہیں بھولتے, لیکن پاکستان بننے کے لیے جو بھی شہادتیں ہوئی آپ اس کو یاد رکھتے ہیں, لیکن اچھائی کی نظر میں یاد رکھتے ہیں کہ اس کے بدلے ہمیں یہ ملا. تو وہ آج تک ہماری وہ فیملی میں ساری یہ فیلنگز اکثر ڈسکس ہوتی ہیں. بالکل. اور خواتینوں سے جب قومی ترانہ ہم سنتے ہیں یا پاکستان کا نام آتا ہے تو جب آنکھیں نم ہوتی ہیں تو یہ وہ محبت ہے, یہ وہ تعلق ہے, یہ وہ اپنائیت ہے, یہ وہ ایسوسیشن ہے, یہ وہ ادب اور احترام اور مان ہے. اس مان کا پاس اس دھرتی ماں نے رکھا ہے. ہم کیا نعمتوں کا شکر ادا کریں تو زندگی میں انصاف نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہر لمحہ ہر گھڑی کے اس دھرتی ماں میں کشش ایسی ہے کہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنی افواج پاکستان کو, جس میں پاک فوج کی بات کریں, نیوی کی بات کریں, ایئر فورس کی بات کریں, جس عمدگی کے ساتھ رینجرز کے اہلکاروں کی بات کریں, پولیس کے اہلکاروں کی بات کریں, ہم اپنے اداروں کی بات کریں, ہم اپنی حکومت کی بات کریں. ایوری سنگل پرسن جس طریقے سے سیسا پلائی دیوار بنتا ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے, اس میں ہم بچوں میں بھی سر وہ جذبہ دیکھتے ہیں. بالکل. آپ دیکھیے کہ جو چھوٹے بچے ہیں, اور یہ میں وہ مختصراً بات کرتے ہوئے پھر میں نے وائنڈ اپ کی طرف بھی جانا ہے چونکہ آپ کا تعلق نوجوان نسل کے ساتھ ہے اور ہر ایج گروپ کے ساتھ ہے. یہ جو چھوٹے بچوں کا جذبہ ہے پاکستانیت, تو اس کو بیان کرتے ہیں. جی بالکل. یہ اصل میں نا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ بڑوں کو جو سا ہے اپنی بھرپور محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے. اگر دل میں بھی رکھتے ہیں اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے تاکہ بچے اسے لرن کریں. جس طرح ہماری والدہ جب تک حیات تھیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وطن سے کیوں محبت نہ ہو جس کے آدھے سے زیادہ خاندان وہاں پہ شہید ہو گیا, اور اس کی مٹی میں جو ان سے ہمارا خون شامل ہے.
तो वो उन्होंने वो इंजेक्ट किया है हमें। Agreed. अब यही चीज़ जो उनसे हमारे बच्चों में आगे ट्रांसफर हुई है। वेरी वेल सो दिस इज एक्चुअली ट्रिकल डाउन इफेक्ट। वेरी वेल सर। सर थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। प्लेजर जी, Thank प्लेजर जी। जाहिद भाई थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, माजिबीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। परफॉर्मेंस के लिए हमने जिनको बुलाना है उनका तारुफ आप करवाएंगे, आप करवाएं, फिर मैं अपने खास अंदाज से करवाऊंगी। मेरा भाई है जी, मेरे चचा का बेटा, असद अमानत अली साहब के का साहबजादे। बेटा सिकंदर असद अमानत अली। बिल्कुल, हम सिकंदर को भी बुला रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका शुक्रिया अदा करते हुए ख़वातीन हज़रात, ज़िंदगी रही मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म होता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारी, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है।